बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। कैसे हैं आप लोग? खुश होंगे, आबाद होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे। एंड फाइनली वी आर बैक ऑन आवर रूटीन। और ये हफ्ता बहुत ही सरप्राइजिंग गुजरा, बहुत अप्स एंड डाउन, रोलर कोस्टर राइड थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बहुत से जज्बात हमने इस हफ्ते एक्सपीरियंस किए, बहुत सा वक्त देखा, अच्छा भी देखा, बुरा भी देखा। और उसके बाद अब नाउ वी आर बैक टू आवर रूटीन। अब हम बात करेंगे मौसम की और बात करेंगे ईद कुर्बान की और बहुत सी जो नॉर्मल रूटीन की खबरें हैं उन पर फाइनली हम वापस आ गए। अब हम अगर देख रहे हैं अभी तक इंटरनेशनल मीडिया पर जो इस वक्त डिस्कस हो रहा है वो पाकिस्तान इंडिया की वॉर में पाकिस्तान ने जिस तरीके से सारी सिचुएशन को हैंडल किया, हम एज ए पीस लविंग नेशन के तौर पर जाने जा रहे हैं और वो हमारा हमेशा से खासा भी रहा है। जिस तरह रिस्ट्रेंट शो किया, जिस तरह भारतीय अटैक को न्यूट्रलाइज किया, ये तमाम तर इशू अब डिस्कस हो रहा है। और कुछ ऐसे साबिक फौजी अफसरान हैं भारतीय फौज के जो अब डिस्कस कर रहे हैं, अपने फेलियर्स बता रहे हैं, पाकिस्तान की बर्तरी बता रहे हैं। ये अलग बात है कि उन्हें टेलीविजन पर नहीं दिखाया जा रहा, वो अपने सोशल मीडिया के थ्रू ये बात बता रहे हैं। तो चले जी, जब हम डिस्कस ही कर रहे हैं तो कल हमने बड़े अच्छे, बड़े खूबसूरत, बड़े ज़बरदस्त मनाजिर देखे और ये एक यकजहती और यूनिटी की ऑप्टिक्स बड़े मैटर करते हैं। कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ के हमरा दौरा किया पसरोड छावनी का और आर्मी चीफ खुद ड्राइव करके वहां पर पहुंचे। और ये बॉर्डर एरिया है सियालकोट का, यहाँ पर हमने देखा एयर मार्शल भी मौजूद थे और हमारे जवानों के हौसले बढ़ाने वो पहुंचे। बिल्कुल जी। और जैसे कि आपने बताया कि जनरल आसिम मुनीर खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू भी उनके हमरा थे। अच्छा, फिर नायब वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा भी हमने देखा कि इस तकरीब में शामिल थे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खुद जीप चलाकर वज़ीर आज़म को अगले मोर्चों तक लेकर गए। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ अगले मोर्चों पर मौजूद अफसरों और जवानों से मिले, गले से लगाया, मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना महारत को खिराज तहसीन भी पेश किया। और वज़ीर आज़म को लड़ाई की नौयत और फौजी दस्तों की तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। अब अगले मोर्चों पर जवानों और अफसरों से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि भारत से 1971 की जंग का बदला हमने ले लिया है। बिल्कुल, और पूरी दुनिया को बता दिया कि अफवाज पाकिस्तान को कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि हम अमन और जंग दोनों के लिए तैयार हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। मिस्टर मोदी, चॉइस आपकी है। दोबारा कोई हमला किया तो जो कुछ तुम्हारे पास बचा है उसे भी खत्म कर देंगे। तुमने हमारे नीलम जहलम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उससे ज्यादा नुकसान पहुंचता तो तुम्हारे बगलियार और दूसरे डैम भी तबाह बर्बाद कर देते, क्योंकि पाकिस्तान ने ऑलरेडी कहा हुआ है, क्योंकि भारत ने सबसे पहला काम ये किया कि इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड की और पाकिस्तान ने कहा we will consider this thing as an act of war। तो उन्होंने ये भी कहा कि कान खोलकर सुन लो, अगर हमारा पानी बंद करने का सोचा तो वाकई खून और पानी इकट्ठा नहीं बहेगा। तो सुन लेते हैं वज़ीर आज़म क्या कह रहे थे। अच्छा जी, एक और बड़ी अहम पेशरफ भी हुई है और यहाँ से ये मसला सारा शुरू हुआ था, जहाँ से वॉर सिचुएशन शुरू हुई थी वो था इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि भारत ने वन साइडेड उसको मअतल करने की धमकी पाकिस्तान को दी थी। तो भारत की जानिब से सेंतास माहदे की एक तरफा मअतली पर पाकिस्तान ने अब बाज़ाब्ता तौर पर जवाब दे दिया है भारत को। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया है कि सेंतास माहदे में उसे मअतल करने की गुंजाइश मौजूद ही नहीं है, जो कि हम डे वन से ही बात बोल रहे हैं कि आप उसको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ उसके अंदर कोई अमेंडमेंट्स कर सकते हो। वन साइडेड आप नहीं कर सकते, ना टर्मिनेट कर सकते हो, ना आप उसमें अमेंडमेंट कर सकते हो। मुआहिदा मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल और फरीकैन पर पासदारी लाजिम है उस मुआहिदे की। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली ने मजीद उन्होंने ये भी कहा कि भारत के खतूत का जवाब दे दिया गया है। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि मुआहिदे की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल होगी। मुआहिदा एक बैनुल अक़वामी जिम्मेदारी है जिसकी पासदारी जरूरी है। बिल्कुल, और तर्जुमान दफ्तर खारजा का पाकिस्तान मुआहिदे के तहत अपने हुकूक के लिए हर फोरम पर आवाज बुलंद करने का भी हमें इंडिया नजर आया, जिसमें बाकायदा तौर पर फैसला किया है। तो बात करेंगे दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान इस वक्त हमारे साथ हैं। मसूद साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा था वज़ीर आज़म का, आर्मी चीफ का, एयर मार्शल भी साथ थे और जवानों से खिताब किया। वक्त की हम जरूरत था, ऑप्टिक्स बड़ा मैटर करते हैं, तो कितना हौसला बढ़ता है ऐसी सिचुएशन में, और जाहिर है जिस तरीके से पूरी कौम ने यूनिटी दिखाई, तो क्या कहिएगा इस पर? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात यह है कि ये वो एरिया था जो वर्किंग बाउंड्री का एरिया है। 193 किलोमीटर का एरिया बनता है जहाँ पाकिस्तानी पंजाब बॉर्डर शेयर करता है विद जम्मू, जो इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू और कश्मीर में है। और यहाँ पे दो एरियाज में इंडिया ने स्ट्राइक्स की थी, एक कोटली लोहारा में और दूसरा जो था शकरगढ़ के एरिया में। तो वो ये एरिया था, तो यहाँ पे भी 7 किस्म की एक लड़ाई लड़ी गई थी।
تو جہاں پہ پرائم منسٹر کا جانا اور دیکھیں اس سے ایک تو یکجہتی کا اظہار ہے، سیکنڈ ٹروپس کا morale کے فیکٹر کی وجہ سے بہت امپورٹنٹ ہے، وہاں جا کے اکنالج کرنا، آپ کی بہادری کا اکنالج کرنا اور آپ کے پروفیشنلزم کا اکنالج کرنا بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے پروفیشنل. اور اس کے علاوہ جو ہے کہ ایک دیکھیں کہ ایک میسج آپ دیتے ہیں کہ دشمن کے لیے کہ ہم افواج پاکستان اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کا ریزالو ہے، اگر پاکستان کی سورینٹی کی وائلیشن ہوگی تو جواب جو پہلے دیا اس طرح کا جواب یہاں سے دیا جائے گا. وی آر ون. تو ایک تو وہ جسچرز ہے، اٹیچمنٹ ہے، وہ دنیا کو بھی ہے، ڈومیسٹک آڈینس کو بھی ہے، اور انڈیا کو خاص طور پہ بتایا گیا کہ ہم تیار ہیں. جس طریقے سے پرائم منسٹر نے اس چیز میں بات چیت کی ہے، تو میرے خیال میں اوور آل جب ہم بات کرتے ہیں ٹروپس کے لیے morale کے پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ چیز ہے. جب وہ اپنے دیکھتے ہیں ہیڈ آف اسٹیٹ ہے، پرائم منسٹر آتے ہیں جو اپنے درمیان میں ہوتے ہیں، وہ گل مل جاتے ہیں تو وہ ایک محبت دکھاتے ہیں، اپنے ایک اٹیچمنٹ شو کرتے ہیں. تو پھر جو آپ دیکھ لیں کہ جنگ میں ہم سمجھتے ہیں پیس ہو یا جنگ ہو، morale جو ٹروپس کا ہوتا ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ افواج پاکستان کا morale ہم جو فوج میں کہتے ہیں کہ آسمان تک پہنچا ہوا ہے. الحمدللہ. اچھا مسعود صاحب، ہم نے کل وزیر اعظم کے خطاب میں یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم پر امن قوم ہے، ہم سے امن ایکسپیکٹ کرو گے تو ہم امن کی طرف جائیں گے، ہم سے وار ایکسپیکٹ کرو گے، ہم پہ مسلط کرو گے تو ہم دونوں کے لیے تیار ہیں، امن اور جنگ دونوں کے لیے تیار ہیں. چوائس آپ کی ہے مسٹر مودی. ابھی بھی جو بال ہے وہ مسٹر مودی کے کورٹ میں ہم نے ڈالی، کیونکہ ہم پرامن قوم ہے، ہم پہ اگر جنگ مسلط کی جائے گی تو ہم پھر ریٹیلیٹ کریں گے اپنے دفاع کے اندر. بھارت کی جو عبرت ناک شکست ہوئی ہے اس دفعہ، اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیشکش پاکستان کی کتنی بڑی فتح ہے؟ کیونکہ میرے خیال میں اب بھی انڈیا میں کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیں کہ ڈپلومیٹیکلی، پولیٹیکلی، ملٹریلی وہ جو ان کا اسٹیچر تھا دیٹ ہیز بین کولیپس، وہ گر گیا ہے. جو دنیا کے سامنے وہ ایک امپریشن دیتا تھا وی آر دی نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ان انڈین اوشین ریجن، اس سے بھی گئے ہیں. جہاں بدماشی تھی چھوٹے جو اسٹیٹس تھے ان کو امپریس کرنے کی کوشش کرتے تھے تو وہ بھی ان کے ہاتھ سے چیزیں نکل گئی ہے. اب میرے خیال میں امریکنز بھی سیریسلی سوچ رہے ہوں گے ہم نے کس گھوڑے پہ شرط لگائی تھی. یہ تو پاکستان کے سامنے لیٹ گیا تو یہ کیا چائنا کا مقابلہ کر سکے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں انٹرنیشنلی آپ دیکھیں کہ دنیا بھر میں پاکستان کی جو سٹانس تھا، جو پاکستان نے ڈپلومیٹک ایفرٹس کی ہے وہ ایکنالج کی گئی ہیں. اور پاکستان ہمیشہ اس وجہ سے وی آر آن دی رائٹ سائڈ، دنیا ایکنالج کرتی ہے کہ ہمارے جو ایفرٹس تھے ہم نے سینسیریٹی کے ساتھ کیے ہیں. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم جب پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم ابھی بھی امن چاہتے ہیں لیکن ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف سورینٹی اینڈ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی آف پاکستان، اس میں جوانوں کے درمیان بیٹھ کے ایک واضح میسج پرائم منسٹر مودی کو بھی دی. ایک چیز اور بتائیے گا، وزیر اعظم نے اس موقع پر 2-3 جو اہم پوائنٹس ہیں، جیسے کہ انڈیا نے جس طرح انڈس واٹر ٹریٹی کی خلاف ورزی کی، اس پہ انہوں نے کہا کہ ہمارا اگر پانی بند کیا اور اس کا سوچنا بھی نہیں تو واقعی خون اور پانی اکٹھا نہیں بہے گا. سنتس معاہدے کو لے کر جو انہوں نے میسج دیا یہ کتنا امپورٹنٹ ہے، اور جب تک یہ نہیں ہوگا بھارت کے عزائم تو پھر جارحانہ ہی کنسیڈر کیے جانے چاہیے. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ جی ہاں، دیکھیں یہ تو بڑا واضح کیا تھا، شروع میں بھی تھا، اور یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی جو پریس ریلیز تھی اس میں بھی یہ چیزیں لکھی گئی تھی کہ اگر آپ ہمارا پانی روکتے ہیں، پریونٹ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کو ڈائیورٹ کرتے ہیں، دیٹ ول بی ٹیکن ایز این ایکٹ آف وار. یہ تو واضح تھا، بہت سارے یہاں سے اطلاعات ان کو بھجوائی بھی گئی تھی، انٹرنیشنل جو پلیئرز ہیں ان کو بھی بتائی گئی ہیں. اور ابھی دیکھیں کہ آج بھی جو اخباروں میں خبر آئی ہے، جو اجے بانگا ہے جو ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ یونیلیٹرلی انڈیا اس پہ کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتا ہے unless there is a mutual understanding. تو وہ واضح پرائم منسٹر نے کل واضح کہا کہ اگر ایسا ہوگا تو یہ ہمارے ایگزسٹنس کے لیے تھریٹ ہے، تو اس پہ ہم دیٹ ول بی این ایکٹ آف وار. اور دیکھیں نہ صرف یہ آپ کے ایگزسٹنس کے لیے تھے، انڈیا اٹ سیلف از اے ایگزسٹینشیل تھریٹ ٹو پاکستان، کیونکہ انڈیا نے پاکستان کو ایکسپٹ نہیں کیا ایز اے انڈیپینڈنٹ سوورن اسٹیٹ. سو پاکستان نے واضح موقف لیا ہوا ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو آن بورڈ لیا ہے. جس طرح کل پرائم منسٹر کی بات ہوئی ہے، یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل سے بھی بات ہوئی ہے، اور جس طرح ریسنٹ ڈیولپمنٹ آپ دیکھ لیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ابھی سعودی عرب کے وہاں انہوں نے اس کی بات کی ہے، اور انہوں نے ٹریڈ کی بات کی انڈیا پاکستان اور امریکہ کے درمیان.
اور انہوں نے کہا کہ نیوکلیر جنگ کے انہوں نے کہا ہم نے اس سے دنیا کو بچایا ہے. اور پھر کرون پرنس نے بھی دیکھیں کہ انہوں نے ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے سچویشن ڈی ایسکلیٹ کی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ دنیا بھر میں سارے لوگ دے انڈرسٹینڈ دی ڈائنامکس یہاں پہ کیا ہے, ایک کانسیکوینسز کیا ہے. ایک کنونشنل وار یہاں پہ اگر ہوتی ہے تو الٹیمیٹ اس کے کانسیکوینسز سیریس ہوں گے. اور انڈیا بھی سمجھ گیا ہے, اور دیکھیں انڈیا کے پاس وہ اب دانے نہیں رہے جو کسی زمانے میں تھے. جس طرح میں نے کہا کہ دس سو کال سپر پاور جو ریجن کے اندر تھی, نیٹ سیکورٹی پرووائڈر تھا, یا نیو نام والا کنسرٹ تھا, ہم جو مرضی کریں اور یہ پریسیڈنٹ ہوگا بس اسی طرح کرتے رہیں گے. سو ہم نے وہ بھی ختم کر دیا ہے. اب نیو نام ہم نے اسٹیبلش کر دیا ہے. جو یہ وائلیشن ہوگی تو یہ ہمارا جواب آئے گا. بالکل, تھینک یو سو مچ مسعود صاحب, بہت شکریہ. اور ہمیشہ سے یہ ہوتا تھا کہ انڈیا کی طرف سے جب اس طریقے کے ہم دیکھتے تھے ان کی لابنگ کو کہا جاتا بڑی اسٹرانگ ہے, بہت سارے ملک ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اس جنگ میں ہم نے دیکھا کہ انڈیا تنہا ہمیں نظر آیا, اور تو اور انڈیا کبھی بھی اس چیز کو مانتا ہی نہیں تھا, کہتا تھا کشمیر کی تو بات ہی کوئی نہ کرے, وہ تو انڈسپیوٹڈ معاملہ ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے ہر بار چاہے ان کی ٹویٹ دیکھ لیں, چاہے ان کا اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں, ابھی سعودیہ میں جو انہوں نے خطاب کیا, انہوں نے دونوں کنٹریز کو ایکولی برابر کے لیول سے بات کی. انہوں نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ جو انڈیا مطالبہ کرتا آتا ہے دہشت گردی کا, کیونکہ انڈیا ثبوت نہیں پرووائڈ کر سکتا. آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا. یہاں پر میں ایک اور بات بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا اس چیز کو اپریشیٹ کر رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیشن کروائی اور انہوں نے سیز فائر کروایا, وہاں پر پاکستان بھی اس چیز کو سیلیبریٹ کر رہا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کو پریز کر رہا ہے, اپریشیٹ کر رہا ہے ان کی ایفرٹس کو, کیونکہ جنگ بندی کو تو ہم سپورٹ کرتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرحد کے اس پار بھارت میں گودی میڈیا ایکٹیو ہوا, اور گودی میڈیا ابھی بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے. ان کو کل میں دیکھ رہا تھا بیٹھ کے, ایک ان کے نیشنل ٹیلی ویژن کے اینکر کہہ رہے تھے کہ یہ اب ڈیموکریٹ نہیں ہے, یہ ڈیل بروکر ہے. سوچیں ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں, کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جنگ بندی کروائی. دا پوائنٹ اگین از کہ ہندوتوا, مسلم دشمنی, اسلامو فوبیا کے خون کی نہریں بہا دو, مسلمانوں کو ختم کر دو خدا نہ خواستہ, یہ اس طرح کی مائنڈ سیٹ کو پروان چڑھاتا ہے گودی میڈیا. اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی اس بات کے اوپر تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ آپ نے کیوں جنگ بندی کروائی, آپ نے کیوں سیز فائر کروایا, جنگ ہونے دیتے. یہ کیسا میڈیا ہے؟ یہ ظاہر سی بات ہے, بہت سارے سوال بھی وہاں پر اٹھ رہے ہیں. چلیں جی, اب کیونکہ بھارت کے حوالے سے ان کا جو میڈیا جس طرح سے جھوٹ بولتا ہے اس کی تو کوئی کہتے ہیں نا لمٹ ہی نہیں ہے. لیکن بھارتی فوج کے حوالے سے ایک بھی ہم آپ کو بتائیں تو ان کا بھی مکرو چہرہ ایک بار پھر سے بے نقاب ہوا ہے. اور اس وقت ہم آپ کو بتائیں کہ کشمیری سپاہی ہیں عارف, انہوں نے پہلگام واقعے کی حقیقت دنیا کے سامنے رکھی ہے. اور کشمیر میڈیا سروس کی جانب سے جاری ویڈیو میں سپاہی ہمیں کیا بتاتا ہوا نظر آتا ہے. وہ کہتا ہے جی کہ پہلگام میں بے گناہ کشمیریوں کے قتل کے پیچھے خود بھارتی فوج ہے. سپاہی نے کہا اگر وہ جھوٹ بول رہا ہو تو ان کا آفیسر مطلب ظاہر ہے وہ کہنے لگا کہ وہ اس حوالے سے قسم بھی کھا سکتا ہے. اور سپاہی نے مقبوضہ وادی میں نام نہاد سرچ آپریشن اور جھڑپوں کی آڑ میں کشمیری عوام اور ظلم و ستم کا نشانے پر پردہ چاک کیا. تو ذرا دیکھتے ہیں. یہ آپ نے سن لیا جی, وہ سپاہی خود اپنے منہ سے اعتراف کر رہے ہیں اس بات کا, اور وہ کہہ رہے ہیں میں قسم کھانے کے لیے بھی تیار ہوں. اچھا, ہم بات کر رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کی. تو ڈونلڈ ٹرمپ کا کردار آج کل سفارتی سطح پر کافی کلیدی نظر آ رہا ہے, بڑا امپورٹنٹ رول وہ پلے کر رہے ہیں سفارتی سطح پر, ڈپلومیسی میں, ڈائلاگ میں وہ بڑی میڈیشن کروا رہے ہیں, اور بڑی اہم امپورٹنٹ مووز ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں. امریکی صدر, اب ہم دیکھتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کا تاریخی دورہ جو ان کا پہلا غیر ملکی دورہ تھا وہ انہوں نے کیا, سعودی عرب کا دورہ مکمل کر کے قطر پہنچ گئے. اچھا, امیر قطر نے ان کا استقبال کیا, اور دوحہ کے دیوان امیری میں صدر ٹرمپ کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا. قطر نے امریکہ سے ہتھیار اور $200 ارب کے بوئنگ طیارے خرید لیے. ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ قطر کے دوران پھر مختلف معاہدوں پر دستخط بھی ہوئے, جیسے ایم او یوز پہ سائنز ہوتے ہیں. شیخ تمیم نے امریکی صدر کا تاریخی دورہ خوش آئند قرار دیا, اور ٹرمپ کے ساتھ مختلف امور پر اہم گفتگو بھی ہوئی اس دورے میں. اچھا, اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے ایز اے گفٹ انہوں نے ایک طیارہ بھی دیا ہے, بوئنگ طیارہ قطر نے ڈونلڈ ٹرمپ کو, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے قبول بھی کر لیا. تو اس وقت وہاں پر جو امریکن میڈیا ہے وہ اس پر سوال بھی اٹھا رہا ہے. لیکن قطر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ امریکہ کے پاس بہترین دفاعی ہتھیار ہیں, تو جو معاہدے ہونے جا رہے ہیں اس کو خوش آئند قطر کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے. اب مشرق وسطیٰ میں صورتحال کی بہتری کے لیے اصل کوششیں کی جانی چاہیے, اور کوششیں ہو رہی ہیں. سو قطری جو امیر ہے صدر ٹرمپ کو مہنگا ترین طیارہ جیسے میں نے بتایا گفٹ کریں گے, اور وہ فلائنگ جو کہتے ہیں نا پیلس کی مالیت بتائی جا رہی ہے $40 کروڑ ہے. سو اس طیارے کو جی ایئر فورس 1 کے طور پر استعمال کیا جائے گا, اور یہ وہاں پر کہتے ہیں نا اس دورے سے بہت کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے مڈل ایسٹ. اور ایک بیان میں نے دیکھا تھا کہ وہ یہ بھی تھا کہ بھئی سیز فائر کرایا جائے, غزہ کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے. تو لیٹس ہوپ
کہ وہاں پر بھی معاملات بہتر ہوں, اور شام کے صدر سے جو ملاقات رہی اس کی بڑی تصویر وائرل ہو رہی ہیں. بڑی وائرل ہو رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. اچھا, ایک چیز شاید مجھے تھوڑی ذرا الارمنگ لگتی ہے, وہ یہ ہے کہ جو سعودی عرب کو کہا گیا ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنے والی بات, یہ تھوڑی سی مجھے الارمنگ لگ رہی تھی. بٹ دین اگین اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس کے اوپر کیا پیش رفت ہوتی ہے, اور پھر جو بھی خبر ہوگی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. بھائی جان, بدترین معاشی بحران سے نکل کر غیر معمولی ترقی کا سفر پاکستان کا جاری و ساری ہے. الحمدللہ, تھینکس ٹو اللہ تعالیٰ فار دیٹ. غیر معمولی ترقی کا سفر جو ہے وہ جاری ہے پاکستان کا. پاکستانی معیشت نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا. جو اس ساری وار سچویشن میں آپ لوگوں نے کرٹیسزم برداشت کیا ہے, مجھ سمیت میں نے بہت دیکھا ہے یہ چیز, جو تمام بی جے پی کی سپورٹرز, ہندوتوا سپورٹرز, آر ایس ایس فالوورز آ کے پاکستانی اکانومی پہ کمنٹ کر رہے تھے. خیر وہ تو ہم نے دکھایا کہ جیسے ہی وار سیز فائر ہوا اس کے بعد پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ بوم کی, اور پھر اتنی بوم کی کہ 1 گھنٹے کے لیے ہمیں مارکیٹ کلوز بھی کرنی پڑی. اچھا, تو میں یہ حیران ہوں کہ یہ کیا کیا کنسیڈر کیے ہوئے تھے کہ پاکستان جی معاشی طور پر, اور اس میں کوئی ویسے دو رائے نہیں ہے کہ انڈیا جو ہے معاشی طور پر اسٹرانگ بھی ہے, لیکن اسٹریٹجی جو ہے ان کی بہت ہر جگہ ہر ڈپارٹمنٹ میں ناکام ہوئی ہے. اور الحمدللہ پاکستان کی آج سے 2 سال پہلے جو ہم حالات دیکھ رہے تھے معاشی طور پر, اس میں جو بہتری آئی ہے اس کو جو عالمی مالیاتی جریدہ ہے بیرن, اس نے پاکستان کی معاشی کارکردگی کو معاشی کرشمہ یعنی کہ میریکل قرار دے دیا ہے. سو رپورٹ میں یہ کہا ہے کہ پاکستان صرف 2 سال میں بدترین معاشی بحران سے نکل کر حیران کن اور تاریخی ترقی کی جانب گامزن ہے. سالانہ مہنگائی بڑھنے کی جو شرح ہے وہ کبھی 40% کی بلند سطح پر تھی, اب تقریباً 0 کے قریب آ گئی ہے. پھر اسٹاک ایکسچینج کا جیسے سائم آپ نے بھی ذکر کیا, تو وہ کہا کہ جی وہاں پر جو انڈیکس ہے وہ 3 گنا تک بڑھ گیا ہے. یورو بانڈز کی بات کی گئی کہ اس کی قیمت میں بھی نمایاں کمی ہوئی ہے, اور سرمایہ کاروں کا جو بڑھتا اعتماد ہے ظاہر سب سے زیادہ یہ میٹر کرتا ہے. اس کو انہوں نے کہا کہ یہ سب عکاسی کرتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ٹریک پر ہے. اور جریدہ آگے بھی یہ لکھتا ہے کہ اقتصادی استحکام موجودہ پاکستانی حکومت کی جو پالیسیاں ہیں, جو بہت ہی اچھی ڈیسائسو بولڈ پالیسی ہیں, اس کا نتیجہ ہے. لیکن مستقل کہتے ہیں نا ایک اس میں پائیداری کے لیے, ترقی کے لیے مزید اصلاحات ناگزیر ہیں, جس میں ٹیکس بڑھانا, سبسڈیز میں کمی کرنا, ایسے فیصلے شامل ہیں. تو جو دشمن ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ کر رہا تھا ہماری اکنامک سچویشن کو دیکھتے ہوئے, ہمارے ڈیفینس کو دیکھتے ہوئے, اس کو خیر ہم نے جواب بھی دیا, اور جواب مزید ملتا رہے گا اس دشمن کو. بات کر لیتے ہیں اس تمام پوری اکنامک سچویشن کے اوپر. ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر معاشیات محمد سہیل صاحب. بہت شکریہ سہیل صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر, ڈیفالٹ کے دہانے سے کہا جاتا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا ہے. اب معاشی استحکام تک کا سفر پاکستان کا بڑا خوش آئند رہا اور بڑا پازیٹیو رہا. یہ غیر معمولی سفر میں اس کو کہوں گا, اور اب تو بیرن نے بھی کہہ دیا کہ یہ تو کرشمہ ہے, معاشی کرشمہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. میرا خیال میں یہ ایک بہت بڑی انڈورسمنٹ ہے, کیونکہ پہلی دفعہ ایک امریکن میڈیا فرم نے جو پاکستان میں اکانومک ریکوری ہوئی ہے, یا جس کو آپ معجزہ کہہ لیں, اس کو انڈورس کیا ہے. اور مجھے بالکل یاد ہے آج سے 2 سال پہلے مئی 2023 میں ڈسکشن ہو رہی تھی کہ پاکستان گھانا کی طرح ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کرے گا, تو صرف ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی تھی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ معجزہ ہوا تھا جون کی 29 یا 30 تاریخ کو, جب پچھلی کولیشن گورنمنٹ جو تھی اس کے سربراہ بھی شہباز شریف صاحب تھے, انہوں نے آئی ایم ایف کی سی او سے بات کر کے ایک ایمرجنسی 9 مہینے کا لون لیا تھا. تو میرے خیال سے جو جون اینڈ میں آئی ایم ایف نے پاکستان کو بیل آؤٹ کیا تھا, یہ معجزہ جو ہے, یہ اسٹیبلٹی ہے, اس وقت سے شروع ہوئی ہے. اور جو پاکستان کے جو حالات ہیں اس میں دیکھیں 2 سال میں کوئی 3 حکومتیں آئی ہیں, اور تینوں حکومتوں نے جو آئی ایم ایف کی ریفارمز ہیں اور جو سخت اقدامات ہیں, جو اس جریدے نے بھی کہا ہے, جس میں عوام کو نقصان ہوا ہے, جس میں انٹرسٹ ریٹ بڑھے ہیں, جس میں بہت پریشانی ہوئی ہے, غربت ہوئی ہے, اس پریشانیوں کا نتیجہ آج یہ ہے کہ ہم الحمدللہ نہ صرف اسٹیبلائز ہو گئے ہیں, مجھے لگ رہا ہے کہ اگلا سال بجٹ بھی آنے والا ہے, وہ گروتھ کا سال ہوگا, اور شاید جی ڈی پی گروتھ ہماری جو بہت کم ہے وہ 4% ہو جائے, جس سے روزگار کے مواقع پیدا ہونے شروع ہو جائیں. اچھا سہیل صاحب, ایک چیز جو اس ہم نے کرنٹ سینیریو میں دیکھی وہ یہ دیکھی کہ طاقت جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے, اور اس کے لیے طاقت آپ کی صرف
ये नहीं कि आप अपनी अस्करी तौर पर स्ट्रेंथ कितनी शो करते हैं उसका तो हमने देखा, लेकिन आपकी एक स्ट्रांग मैशियत होना ज़रूरी है। मुल्क में अमन होगा, मुल्क में और ट्रस्ट होगा तो सरमायाकारी भी आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये माइलस्टोन भी इस तरह से अचीव कर लिया कि जो एक हमें भारत की तरफ से दबाव रहता था, हमारी अफवाज ने जिस तरह जवाब दिया, तो आप समझते हैं कि जो गैर मुल्की सरमायाकार हैं उनका एतमाद भी बढ़ेगा, मुल्क में सरमायाकारी में इजाफा भी होगा इस सारी सूरत हाल में? देखिए, दो चीजें हैं। अगर हम भारत से कंपेयर करें पाकिस्तान को तो अभी भी हम स्टेबलाइज जरूर हुए हैं, मगर एक डिसेंट साइज हमारी नहीं हुई है। पाकिस्तान की जीडीपी इस दफा $400 बिलियन से क्रॉस करेगी, भारत $4000 बिलियन है। इसका मतलब भारत की इकोनॉमी हमसे 10 गुना है, जो 20 साल पहले 7 गुना होती थी या 6 गुना या 8 गुना होती थी। तो भारत, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत आगे निकल गया है। और अभी दुनिया में ये वॉर्स हैं वो इकोनॉमिक वॉर्स ही हैं, जिसके पास भी पैसा होगा, टेक्नोलॉजी होगी, वही जीतेगा। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अभी भी अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को, अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना है। और रिजर्व की जो पोजीशन आज $11-12 बिलियन है, मेरे ख्याल में ये $20-25 बिलियन होने चाहिए। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो $400 बिलियन है, अगर भारत की 4000 में देखूं तो हमारी 600-700 बिलियन होने चाहिए। हैविंग सेड दैट, ये आपने बिल्कुल सही कहा, हम तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर से काम करते हैं। ये जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं बाहर के, जो डॉलर लेके आते हैं, उनका तो पाकिस्तान पे फोकस पिछले साल से ही शुरू हो गया है। अभी जब पाकिस्तान इंडिया की जंग हो रही थी तो हमारे कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स यूरोप से आए हुए थे और वो वाघा बॉर्डर भी गए थे, और वो देखकर ये ताजुब थे कि ये जंग के हालात में भी इतने हालात खराब नहीं है जितना मीडिया या इंटरनेशनल मीडिया शो कर रहा है। जी, तो बिल्कुल, तो सरमायाकारी जो है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बढ़ चुकी है और अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, जिसके लिए मेरे ख्याल में अगर ये S&P ने पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड कर दी तो शायद कॉन्फिडेंस बहाल होगा। और जो हम रिकोडेक की फाइनेंशियल क्लोज की बातें सुन रहे हैं और PIA की प्राइवेटाइजेशन की बातें सुन रहे हैं, जो मुझे लग रहा है कि अगले 3 से 6 माह में हो जाएंगी, तो इन्वेस्टमेंट जो है बाहर से वो मजीद आना शुरू हो जाएगी। सोहेल साहब, एक और चीज पर मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूं। अभी रिसेंटली जो डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान में ट्रेड अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने में इंटरेस्ट जाहिर किया है, अगर पाकिस्तान और अमेरिका अच्छे ट्रेड टर्म्स के ऊपर आ जाते हैं, पाकिस्तान की मैशियत पर उसका आप क्या असर देखते हैं? देखिए, बहुत बड़ा असर होगा। अमेरिका चाहे हमारे साथ हो ना हो, हम उसको चाहते हो कि ना चाहते हो, एक हकीकत तो है कि वो सबसे बड़ी इकोनॉमी है और उसके पास सबसे बड़ा पावर है, उसके सरमायाकारी भी बहुत बड़ी होती है। तो हमें US इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना चाहिए। पाकिस्तान में जो पहले 60-65 साल जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है, उसमें सबसे बड़ा मुल्क अमेरिका होता था। पिछले 8-10 साल से ये हुआ है कि वो ये फोकस चाइना की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो मुझे लगता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप जो थोड़े बिजनेस माइंडेड हैं, उन्होंने ये भी बात की कि हम पाकिस्तान से ट्रेड बढ़ाएंगे। और अभी जो मिनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी पाकिस्तान में, उसमें काफी अमेरिकन इन्वेस्टर्स भी आए थे। तो मुझे लग रहा है कि मिनरल के शोबे में खास तौर से न सिर्फ सरमायाकारी होगी बल्कि अमेरिकन सरमायाकारी भी हो सकती है। और इसके लिए एक बहुत बड़ा जो इवेंट होगा वो होगा कि रिकोडेक की फाइनेंशियल क्लोज जो है बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वो हो जाए। सोहेल साहब, एक चीज मुझे बताइएगा जो सारे सिनेरियो में बड़ी हैरान कुन थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बड़ी इसमें कहते हैं ना अच्छाई है, वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट भी किया या जब भी वो बयान दे रहे हैं पाकिस्तान इंडिया सीज फायर का, वो ट्रेड की बात कर रहे हैं, वो दोनों मुल्कों से ही ट्रेड की बात कर रहे हैं। और जाहिर है अमेरिका अगर पाकिस्तान से ट्रेड की बात कर रहा है तो उसमें कोई हम देख रहे हैं इफ एंड बट्स नहीं लगाए, जो इंडिया चाहता था कि जी दहशतगर्दी ये वो फलां। सो ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, पाकिस्तान इससे फायदा कैसे उठा सकता है? ये भी देखें, बिल्कुल इनका स्टांस डोनाल्ड ट्रंप साहब का क्लियर है कि वो अपने मुल्क, अपने अवाम के लिए सोच रहे हैं और वो इकोनॉमिकली सोच रहे हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेटजीज को इस समत में ले जाना चाहिए। अभी कुछ ट्रेड से रिलेटेड हुकूमत ने ये कहा है कि हम अमेरिका से कुछ चीजें इंपोर्ट करेंगे जो नहीं करते थे। ये एक बहुत बड़ा इक़दाम है कि आप जो है जो मुल्क ट्रेड पे फोकस कर रहा है उसके साथ ज्यादा ट्रेड करें, क्योंकि एक जगह अगर आपने उनको सपोर्ट किया तो दूसरी जगह वो आपको सपोर्ट करेंगे। तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान को इस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करना चाहिए
اور اپنا ٹریڈ فلو اگر پاکستان کچھ امپورٹ کر رہا ہے دوسرے ممالک سے تو اس کو تھوڑا سا موو کرنا چاہیے امریکہ کی طرف. اس سے بہت زیادہ کاسٹ نہیں بڑھے گی مگر ٹریڈ اور اکنامک ریلیشن شپ امریکہ سے بہت اچھے ہوں گے. اور امریکہ پاکستان کی 75 سالہ ہسٹری میں میجورٹی آف دا ٹائم سب سے بڑا انویسٹر رہا ہے. سہیل صاحب بس لاسٹلی کوئکلی یہ بتا دیجیے گا اب اسٹاک ایکسچینج انڈیکس میں 3 گنا اضافہ دیکھا گیا ہے, وہ کن عوامل کا نتیجہ تھا؟ اور دوسرا اب IMF سے قسط بھی موصول ہو گئی ہے, آئندہ مالی سال کا بجٹ کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ لیکن جب میں آپ کو بات کر رہا تھا جون 2023 میں جب حکومت نے شہباز شریف صاحب نے IMF کی چیف سے بات کر کے ایک ایمرجنسی لون لیا تھا, اس وقت مارکیٹ 40,000 تھی, آج مارکیٹ 1,20,000 ہے. تو مارکیٹ نے 3 گنا اضافہ اسی لیے دکھایا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ سے نکل کے ایک اسٹیبلائزیشن کی طرف آیا ہے, اور نہ صرف اسٹیبلائزیشن کی طرف آیا ہے بلکہ 2 سال تک اسٹیبلائزیشن کی ہے. اور اس آرٹیکل میں بیرنس کے ایک فنڈ مینیجر نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہمیشہ ہم پاکستان میں بوم بس سائیکل دیکھتے تھے مگر اس دفعہ حالات کچھ ڈفرینٹ نظر آ رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ اکانومک ریکوری سسٹینیبل لگے گی. اسٹاک مارکیٹ کی پرفارمنس بھی اکانومی کے ساتھ چلتی ہے, اور اگر اکانومی نے بہتر پرفارم کیا تو اسٹاک کی پرفارمنس بھی آگے جاتے ہوئے بہتر ہونے کی امید ہے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ محمد سہیل صاحب. اور کہتے ہیں نا اس جیت کی وجہ سے جس طرح پاکستان نے رسپونڈ کیا اس کی وجہ سے پاکستان کے لیے مختلف وینیوز کھل رہے ہیں اور بڑا اعتماد بڑھ رہا ہے. دنیا اب پاکستان پر فوکس کر رہی ہے, تو اس اپرچونٹی سے ہمیں ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے. چلیں جی, ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ونس اگین. اور ذرا بات کرتے ہیں کیونکہ تعلیمی میدان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت اسٹوڈنٹس بڑی مشکل میں, میں بات کر رہی ہوں جو کیمبرج ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں, یعنی کہ کیمبرج انٹرنیشنل ایجوکیشن کے تحت او اور اے لیول کے امتحانات میں جو شیڈول آیا ہے بڑا حیران کن ہے اور طلبہ کافی زیادہ پریشان ہیں. تو یہ پریشانی کیا ذرا ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جو شیڈول آیا اس میں طلبہ کے ایک دن میں 2 پرچے رکھے ہیں, اور کچھ دن تو ایسے ہیں کہ وہ ایک نہیں 3 پیپرز دیں گے. سو جو موجودہ شیڈول ہے بعض پیپر ایسے ہیں جن میں بہت کم, یا کہتے ہیں نا ٹائم, ظاہر ایک دن میں ویسے ہی بچہ کتنا اپنا دماغ یوز کرے گا, کتنی تیاری کرے گا. اچھا کچھ دن ایسے ہیں جب 2 پیپر ہے, 3 پیپر ہیں, تو کوئی اس میں بریک کا بھی ایسا خیال نہیں رکھا گیا جس سے کہ یہ کہا جا سکے کہ تھوڑا سا انہیں ریلیف مل گیا ہے, تھوڑا سا وہ ریلیکس ہو گئے ہیں. بلکہ انتہائی سخت شیڈول کے باعث طلبہ کو غیر ضروری کہتے ہیں نا پریشر کا بھی سامنا ہے, مشکلات کا بھی سامنا ہے. اور یہ وہ ایج ہوتی ہے جب آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں, آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں, ابھی آپ ٹین ایجر ہیں, آپ اتنا پریشر ابھی آپ کو ہینڈل کرنا نہیں آتا ہے. ایسے میں امتحانات کو ایسا امتحان بنا دیا ہے کہ پہلے تو وہ اپنی کہتے ہیں نا ہیومن کیپیسٹی کا امتحان دیں کہ ہمارے اندر کتنی کیپیبلٹی ہے, کتنی اسٹرینتھ ہے, کتنا پریشر ہم ہینڈل کر سکتے ہیں. اچھا میں نے سنس CIs دیے ہیں تو آئی نو CIs جو ہیں وہ ہمارے لوکل بورڈ سے بہت ڈفرینٹ ہے. اس کا سٹریس, اس کا پریشر بہت ڈفرینٹ ہے. ایک 14 سال کا 15 سال کا بچہ ہوتا ہے او لیولز کے اندر, O3 کے اندر ایک 15-16 سال کی عمر ہوگا. اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ ہوتا یہ ہے کیمبرج کے اندر جب CIs ہوتے ہیں, پاک اسٹڈیز اسلامیات کا پیپر ساتھ رکھا ہوتا ہے, اردو اسلامیات کا پیپر ساتھ میں رکھا ہوتا ہے, پھر اردو اسلامیات پاک اسٹڈیز کا پیپر جو ہے وہ ساتھ میں رکھا ہوتا ہے, اور وہ بیچ میں 1 گھنٹے کی بریک مشکل سے آتی ہے, اور ایک ہی سینٹر میں ہو رہے ہوتے ہیں. کتنے گھنٹے کا ہوتا ہے بھائی؟ کم سے کم اسلامیات کا پیپر جو ہے نا وہ 2.5 گھنٹے کا ہے, پاک اسٹڈیز کا جو ہے وہ 2 گھنٹے کا ہے, 1.5-2 گھنٹے کا ہے. دا پوائنٹ از کہ ایک تو بچہ 15 سال کا 16 سال کا بچہ ہے, ایک تو وہ سارے آپ کے سینٹر کے پریشر سے ڈیل کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ ایک دن میں 2-2 3-3 پرچے دے رہا ہے, وہ بھی تب کہ جب اس کے ماں باپ نے لاکھوں روپے پے کیے ہیں آپ کو. اور دیکھیں آپ کو ایک ہیلدی جو لائف سٹائل بھی بتائی جاتی ہے نا, آپ بریک فاسٹ کریں. اب امتحانوں میں تو بچے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں, ایک پیپر کے بعد وہ اس کو ریکال کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا پیپر دے کر آئے ہیں. آپ اس بچے کو مینٹل کیپیسٹی کو اس قدر چیلنج کیوں کر رہے ہیں؟ اور ہم بھی جیسے سائم یا شو کرتے ہیں 2 گھنٹے کے بعد ہماری جو انرجی ہے وہ ایگزاسٹ ہو جاتی ہے. ایک لمٹ ہوتی ہے ہیومن کیپیسٹی کی, ہیومن فنکشن کی, برن آؤٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سو آئی ایم سرپرائز کہ ایک تو امتحان, اور وہ امتحان جو آپ کے فیوچر کو ڈیسائیڈ کریں گے, اس میں اس طرح بچوں کو ہینڈل کرنا ایسی جلدی کیا ہے. اینڈ صدف میں نے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کیا ہے. دس از فزیکلی, مینٹلی تو ہم نے بات کر لی نا, فزیکلی بھی پاسبل نہیں ہے. جتنا لکھنا پڑتا ہے پرچوں کے اندر, اسلامیات, پاک اسٹڈیز, اردو, بایو, جتنا لکھنا پڑتا ہے نا, مطلب شیٹس کی شیٹس بھرنی پڑتی ہیں. تھیوریٹیکل ہے نا یہ. یس تھیوریٹیکل ہے. اور آپ کو خالی اگر میں اسلامیات کی بات کروں, اسلامیات کے پرچے کے اندر آپ کو کم سے کم بھی 15 سے 20 شیٹس درکار ہوتی ہیں. آپ کا ہاتھ کیسے آپ کا ساتھ دے گا جب آپ دوبارہ اٹھ کے اگلے پرچے کے اندر جائیں گے؟
امتحان دینے کے لیے, اور ایگزامینیشن فیس میں صدف 2.5 لاکھ 2 لاکھ پے کر رہے ہیں کیمبرج کو. یہ آپ نے بالکل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. تو چلیں جی بات کر لیتے ہیں ترجمان کیمبرج یونیورسٹی پریس اینڈ اسسمنٹ عظمیٰ یوسف ہمارے ساتھ ہیں. عظمیٰ تھینک یو سو مچ, اتنے اہم ٹاپک پہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ بتائیے گا جو اسکیڈول آیا ہے او لیولز کا, اے لیولز کا, ایک دن میں 2 پرچے, کہیں پر تو 3 پرچے, تو ذرا ہمیں کچھ ریزن, کوئی لاجک بتائیں گے کہ کیوں ایسا کیا گیا ہے؟ صدف اینڈ سائم, پہلے تو سائم good luck on doing so well in your CIEs. I suppose you did really well. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں کیمبرج جو ہے اٹس اے پارٹ آف دا یونیورسٹی آف کیمبرج, ایک انٹرنیشنل ایگزام بورڈ ہے, اور ہم ایک رول ہے ہمارا کہ آپ ایک دن میں بچے کو, اینڈ دیز آر آل ایج اپروپریٹ رولس, دیز آر میڈ ان کنسلٹیشن اینڈ ود ایویڈنس. ہماری پوری کی پوری ایک اسیسمنٹ ریسرچ باڈی ہے. ہمارے پاس یو کے کی سب سے بڑی ریسرچ اسیسمنٹ کی فیسلٹی کیمبرج میں ہے, تو وی ہیو ورلڈ لیڈنگ ریسرچ اس کے اندر ہوتی ہے کہ اسیسمنٹ کیسے کی جائے, ویلڈ ہوتی ہے نہیں ہوتی. اس وقت 25 ممالک میں ہم لوکل سسٹمز کو بھی کنسلٹ کر رہے ہیں, ان کو ہیلپ کر رہے ہیں, اس میں سویڈن تک شامل ہیں. تو 6.5 گھنٹے کا جو میکس ٹائم ہوتا ہے. اور جو آپ بات کریں کلیش کی, تو کلیش تب آتا ہے کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے سبجیکٹس ہیں. اگر آپ ہمارے سبجیکٹس کی ویرائٹی دیکھیں تو اٹس ہیوج. تو ہم بچوں کو منع نہیں کرتے کہ آپ یہ سبجیکٹ لیں اور یہ سبجیکٹ نہ لیں. اگر کوئی کلیش آ جاتا ہے تو اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم بچے کو بیچ میں بریک دیتے ہیں انڈر سینٹر سپرویژن. وہ اپنا آرام سے بریک لیں, کھانا پینا جو انہوں نے کرنا ہے وہ سب کریں, سب پرووائڈیڈ ہوتا ہے, اور پھر ایگزام لیں. اچھا, جہاں تک ڈیوریشن کا تعلق ہے تو ہمیں پاکستان میں, کیونکہ آپ نے تو سائم کیا ہوا ہے جیسے آپ کہہ رہے تھے, لیکن ایک جنرل پرسیپشن یہ ہے کہ ہر پرچہ 3 گھنٹے کا ہوتا ہے. جن ایگزامس کی آپ بات کریں, کیمبرج کے کچھ ایگزامس کوئی 40 منٹس کا ہے, کوئی 1 hour 10 minutes کا ہے. آؤٹ آف دا سینٹر نا جی نہیں, سینٹر سے تو سائم اگر آپ کا کلیش ہو تو آپ نہیں جا سکتے. ادروائز اگر آپ کا صبح شام کا ایگزام ہے تو آپ آرام سے اپنا پرچہ کریں, گھنٹے کے اندر. پیرنٹس آپ کو پتا ہے وہاں پہ کس طرح سے ویٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ جائیں ریفریش ہو کے واپس آ جائیں. اچھا, دوسرا جو آپ مجھے کہہ رہے تھے, ابھی میں آپ کے کامنٹ سن رہی تھی آن اسٹریس اینڈ آل آف دیٹ. دیکھیں, ہم سے زیادہ, کیونکہ ہماری بچوں کے لیے ذمہ داری ہے, نہ صرف پاکستان میں ہے بلکہ یہ دنیا کا سب سے بڑا ایگزام بورڈ ہے. تو دنیا میں 160 ملکوں میں ہوتا ہے, اور ہم کیمبرج یونیورسٹی کے ایک واحد ایگزام بورڈ ہے جہاں تک میں جانتی ہوں. یو کے کا تو مجھے پتا ہے کہ باہر وچ از اونڈ بائی ا یونیورسٹی. تو اس میں بچوں کے اوپر پریشر انڈیو ڈالنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا, آپ اس کو رول آؤٹ کر رہی ہیں کہ یہ ایک سسٹم ہے اور یہ اسی طرح سے ہوتا ہے, لیکن ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں صدر آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز فیڈریشن کاشف مرزا بھی, تو ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. جی صدف, پہلے میں آپ کو 1-2 چیزیں اور بتا دوں. میں اس بات کو بالکل رول آؤٹ نہیں کر رہی کہ بچے انڈر پریشر ہوتے ہیں. میری فلسفی اور کیمبرج کی فلسفی ایگزامس کے بارے میں ایکچولی کافی ڈفرینٹ ہے. دیز آر آل آپشنس. بچوں کو, اور میں آپ سے کمپلیٹلی ایگری کرتی ہوں, دیکھیں بچوں کو کتنا ہم نے پریشر دینا ہے کتنا نہیں دینا, وہ ایک سوسائٹل ہمارا اوور آل ایک ایٹیٹیوڈ ہے, ایک پیرنٹس کا ایٹیٹیوڈ ہے. آپ صرف کیمبرج نہیں, لوکل بورڈز کچھ بھی آپ کر لیں. میں خود ایک ماں ہوں, میرے بچے ہیں, اگر میں ان سے صبح شام یہ پوچھوں گی تمہارے کتنے نمبر آئے, تم نے کیا کیا, وہ ایک علیحدہ مائنڈ سیٹ ہے. اور اس مائنڈ سیٹ کے صاحبہ یہی وجہ ہے نا کہ 3 سال کا او لیولز اب 4 سال میں بچے کر رہے ہیں, 5 سال میں بھی کر رہے ہیں, 2 سال کا اے لیول جو ہے وہ 3 سال پر جا رہا ہے. سائن او لیولز جو ہے, اگر آپ اس کے کانٹیکٹ آورز دیکھیں, جو گائیڈنس ہے وہ صرف 2 سال کا ہے. پوری دنیا میں ہم 6 او لیولز کرتے ہیں. پاکستان کی لوکل ریکوائرمنٹ ہے کہ 8 کی جائے. ٹھیک ہے, کاشف صاحب کو بھی ذرا اس ڈیبیٹ میں لے کر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ کیا تمام تر صورتحال ہے. تو کاشف صاحب یہ بتائیے گا, یہ جو امتحانات کی ڈیٹ شیٹ ہے اس کو دوبارہ ترتیب دینے کا بھی مطالبہ کیا گیا تھا, مگر اس پر غور نہیں ہوا. اگر یہ ایسے ہی ہوتا ہے, یہ روٹین ہے, اور جیسے کہ بتا رہی ہیں عظمیٰ کہ 40 منٹس کے پیپر ہوتے ہیں, یہ وہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ 3 گھنٹے کے پیپر ہوتے ہیں جیسے کہ دوسرے بورڈز میں ہوتے ہیں. تو ویسے شکایات کیا ہے پھر, یہ ایشو اس بار کیوں بنا ہے, کیوں ہائی لائٹ؟ سارے پرچے 40 منٹس کے نہیں ہوتے, سب نہیں ہوتے جی. یہ میرا کاشف صاحب سے سوال ہے. کچھ ہوتے ہیں, کچھ نہیں ہوتے. جی کاشف صاحب, آپ مجھے سن سکتے ہیں تو بتائیے گا. کین یو ہیئر می کاشف صاحب؟
आई थिंक जी जी काशिफ साहब, मुझे बताइएगा क्या ये इशू है या फिर क्योंकि खबरें ही आई थी कि इम्तिहानात की जो डेट शीट है उसे दोबारा तरतीब दिया जाए, ये मुतालबा क्यों किया गया? देखिए, जहाँ तक तो जो इनका शुरू से ही एक सिस्टम ऐसा चल रहा है जिसमें हमने बारहा पहले भी ये बच्चों की ये जो रिजर्वेशंस हैं पेरेंट्स की हैं, और एक ह्यूमनली ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि आप एक बच्चे को जो है वो इतना स्ट्रेस दें, और इसी हवाले से बारहा मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर ये जो कैम्ब्रिज जो इनकी मैनेजमेंट है यहाँ भी और जो यूके के अंदर है उनको भी हमने थ्रू ईमेल्स और मुख्तलिफ बारहा ये चीज़ गुजारिश की है कि बच्चों को एक ऐसा रिलैक्स माहौल दिया जाए जिसमें, जिस अभी इन्होंने खुद भी कहा कि एक दिन के अंदर वो दो एग्जाम जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं। नो डाउट समटाइम देयर इज सम प्रॉब्लम, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उसको सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता। और आपको जब आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में, टेक्नोलॉजी के ज़माने में बहुत सी आसानियां हैं, तो इनके एग्जामिनेशन सिस्टम में जब ये क्लेम कर रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा सिस्टम है, तो वो इन क्लैश को इन टाइम जो है एड्रेस कर सकते हैं, और बच्चे को किसी भी सूरत में ये ह्यूमनली और फिर साइकोलॉजिकली भी ये मुमकिन नहीं है कि उस बच्चे पे स्ट्रेस ना आए। आप उनको 4-5-6 घंटे का चाहे आप रिलैक्स टाइम ही क्यों ना दे दें, इसके बावजूद भी वो बच्चा जो है जब उसको पता होता है कि मैंने इसके बाद एक सेकंड एग्जाम में बैठना है, तो हमारे वहाँ यहाँ वैसे ही निज़ाम तालीम ऐसा है। नो डाउट कैम्ब्रिज का बेहतर कुछ है हमारे मौजूदा निज़ाम से, लेकिन इवन देन आज भी जो कैम्ब्रिज का जो सिस्टम है वो बच्चों को एक स्ट्रेस का ऐसा जो है प्रेशर वो दे रहा है। और फिर जब ऐसी आप डेट शीट डिज़ाइन करेंगे जिसपे बच्चे पहले दिन से ही जो है उसके ऊपर जो है वो कह भी रहे हैं कि इसको रीशेड्यूल किया जाए, तो आपको उसको रीशेड्यूल कर लेना चाहिए। फिर हम ये भी देखते हैं कि जो इनकी स्ट्रैटेजी जो है साउथ ईस्ट के अंदर है, वो इनकी जो स्ट्रैटेजी है वो यूरोप के जब वो एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं, यूके के अपने अंदर एग्ज़ाम जब वो कंडक्ट कर रहे हैं, तो वैसा नहीं है। वहाँ जो बच्चा है अगर आप उसको कंपेयर करेंगे यहाँ के बच्चों के साथ, तो वहाँ बहुत ये ज्यादा रिलैक्स एनवायरनमेंट में उनको जो है ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। काशिफ साहब, लेकिन यहाँ पर बात करोड़ों की भी नहीं हो रही, यहाँ बात अरबों रुपए हो रही है। हम सालाना अरबों रुपए कैम्ब्रिज को पे कर रहे हैं। और उज़्मा साहिबा ने बात की पॉलिसीज की, वो ऑफिशियल बात कर रही थी। तस्वीर के दो रुख हैं। मैं आपको ये ऑफर करता हूँ बाखबर सवेरा के प्लेटफॉर्म से कि मैं और मेरी टीम आपको हेल्प करते हैं, आप भी बैठे, उज़्मा साहिबा भी बैठे, हम एक सर्वे करवा लेते हैं। मैं खुद जाता हूँ सेंटर के अंदर, एक क्वेश्चन डेवलप कर लेते हैं और हम सर्वे करवा लेते हैं कि पाकिस्तानी तलबा जो कैम्ब्रिज में इस वक्त इम्तिहानात दे रहे हैं वो किस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, क्या टॉर्चर, मेंटल स्ट्रेस वो बर्दाश्त कर रहे हैं। सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ जी। बहुत अच्छी आपकी ARY की एक एफर्ट है जो बच्चों को और उनके पेरेंट्स को एक बहुत बड़े इस जो उलझन का जो शिकार हैं, स्ट्रेस का शिकार हैं, उसमें आपने बड़ी ज़बरदस्त एक इशू को हाईलाइट किया है। और सेकेंडली आपकी इस ऑफर के ऊपर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन विलिंगली हम इसमें मुकम्मल असिस्ट करेंगे। बड़ी अच्छी बात है। अगर जो हमारे यहाँ पे जो इनकी मैनेजमेंट है, उज़्मा साहिबा जो है, वो अगर इसको देखें और हम सब बैठ के इसका कोई एक बेहतर जो है कोई सोल्यूशन जो है देखें, उसमें हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। हमने माजी में पिछले 8-10 सालों में ये भी देखा है कि बहुत ज्यादा बच्चों पे स्ट्रेस भी आया, और जब आप खुद अभी आपने राइटली आइडेंटिफाई किया अरबों रुपए ये यहाँ इन हमारे इन बच्चों से जो अर्न करते हैं, और फिर उसके बाद आप ये कहें कि एक दिन में आप पेपर ले, तो इसका मतलब बेसिकली आप उन इखराजात को जो है वो बचाना चाहते हैं। काशिफ साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला, हम चाहते हैं कि इसको मजीद भी आगे डिस्कस करें, लेकिन हमें इस वक्त यहाँ पर हेडलाइन ब्रेक लेना है, उसके बाद आते हैं क्योंकि इतने सारे तलबा का मामला है, वालिदैन भी परेशान है। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बाखबर सवेरा में एक दफा फिर से आपको कहते हैं खुश आमदीद। मैं हूं साइम खान, सदफ अब्दुल जब्बार मेरे साथ मौजूद हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे OA लेवल्स के इम्तिहानात के दौरान बच्चों की जो मेंटल सिचुएशन होती है, जितना वो स्ट्रेस्ड फील करते हैं, ओवरवेल्म फील करते हैं। अच्छा, ये खाली OA लेवल्स की बात इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हम देखते हैं कि आप बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो अरबों रुपए सालाना पे कर रहे हैं कैम्ब्रिज को। ठीक है कि आप अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, आप अच्छे सेंटर्स प्रोवाइड करें, बट एक दिन में 2-2, 3-3 पर्चे। लेकिन ये सिस्टम सालों से चला आ रहा है। हाँ। तो अब जब हमने देखा कि इसमें एक ये कंसिडरेशन भी की गई कि भाई आप इसको जरा चेंज कर लें, थोड़ा सिस्टम में अगर तब्दीली हो जाए, फ्लेक्सिबिलिटी हो जाए स्टूडेंट्स के लिए, तो उसमें हर्ज ही क्या है? कोई हर्ज नहीं है। काशिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ऑलरेडी सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन से ताल्लुक है और उनसे बात भी कर रहे थे। काशिफ साहब, वहीं से शुरू करेंगे जहां से सिलसिला टूटा था। तो पहले तो ये बताइएगा कि
पेरेंट्स का सारी सूरत हाल में क्या किरदार होता है, वो क्या कह रहे होते हैं इस सिचुएशन में? कभी कंसिडर किया गया कि उनकी इस बात को सुना जाए, स्टूडेंट्स के इस मसले पर गौर किया जाए? देखिए, अभी इसका तो जवाब जो उज़मा साहिबा ने अपने ही जो था कमेंट्स के अंदर दिया कि पेरेंट्स वहाँ मौजूद होते हैं और वो फिर पहले एग्जाम के बाद वो बच्चे पेरेंट्स के पास चले जाते हैं और उसके 4-5-6 घंटे बाद रिलैक्स हो गए थे। इसका मतलब तो ये है ना कि पेरेंट्स डबल शिफ्ट में वही ड्यूटी दे रहे हैं, वो अपने तमाम काम काज छोड़ के उन बच्चों के साथ इंगेज हो जाते हैं। उन्हें पता है कि इस एग्जाम के बाद उनका नेक्स्ट एग्जाम है, तो इसका मतलब से वो बच्चा ही जो है स्ट्रेस का शिकार नहीं, वो पेरेंट्स भी अपने डेली का जो उनका शेड्यूल है उससे हट के वो टोटल वो डे जो है वो स्ट्रेस में गुजार रहे हैं। तो एक तो पेरेंट्स की बहुत जेन्युइन ये अप्रोच भी है कि उनके ऊपर बच्चे पे अगर स्ट्रेस है तो पेरेंट्स में स्ट्रेस डबल हो जाता है। सेकेंडली उसमें ये भी बात आती है कि जब आप एक बच्चे को सेम डे में डबल एग्जाम की तैयारी का कहते हैं तो वो जस्टिफाई नहीं कर पाता अपने दोनों ही सब्जेक्ट्स के साथ, और रिजल्टेंटली उसका जो परफॉर्मेंस है, उसका जो रिजल्ट है, वो दोनों ही सब्जेक्ट के ऊपर जो है उसका बैड इम्पैक्ट होता है। अभी मैंने जो लास्ट अभी आपकी बात भी कर रहा था, देखिए जो जब आप अरबों रुपए कमाते हैं, आप एनुअल बेसिस के ऊपर ये अर्न कर रहे हैं, तो आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज को अपग्रेड करना चाहिए। इकोनॉमिकल कॉस्ट का इफेक्टिव करने के चक्कर में बच्चों का मुस्तकबिल के साथ बिल्कुल जो है वो स्ट्रेस नहीं देना चाहिए, ना ही खेलना चाहिए। और आपको ये चाहिए कि आपको पता है कि जो एग्जाम आपने कंडक्ट करने थे 30 अप्रैल से लेकर ऑनवर्ड, तो उसके अंदर आपको क्वेश्चन रखना चाहिए था हफ्ता 10 दिन का, कि जहां कहीं ऐसे क्लैश आए तो हम उनके लिए सेपरेट डे जो है वो रखें, ताकि बच्चे जो है स्मूथली अपनी स्टडी को भी देखें, प्रेपरेशन भी अच्छी हो और उनको कोई किसी किस्म का स्ट्रेस ना आए। इसमें मैंने एक और बात भी की थी जो लास्ट पॉइंट था, क्या ऐसा स्ट्रेस का जो सिस्टम है ये यूरोप और यूके के अंदर जब एग्जाम कंडक्ट करते हैं तो वहां ऐसा है? कतई नहीं है वहां। जबकि जब ये एशियन कंट्रीज में आते हैं और खास तौर पे जो साउथ ईस्ट कंट्रीज हैं जहां आपके जो पॉपुलेशन जो है साइज है वो बहुत बड़ा है, और यहाँ जिसे जो बच्चे जितने यहाँ से पेपर दे रहे होते हैं ये साइज अगर आप देखें तो यूरोप के साथ। What do you suggest? What is the solution? The only solution is this, कि एक तो जो इनको अपने भी सिस्टम को ओवरऑल करने की जरूरत है, क्योंकि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी के जमाने में एक तो इनको स्किल बेस्ड कॉम्पिटेंसी की तरफ जाना चाहिए। सेकेंडली जो इनको एग्जाम की जो डेट शीट है उसकी कंसल्टेशन करते हुए आप तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन कर लेना चाहिए कि जिसमें कोई क्लैश ना आए, ताकि कोई बच्चा भी अगर उसकी कोई सब्जेक्ट में ऐसा प्रॉब्लम है तो वो इन टाइम डिटेक्ट हो सके। और तीसरी चीज ये है कि इसके अंदर जो है वो मैक्सिमम कोशिश ये की जानी चाहिए कि वो जो बच्चा है अगर वो उसको बजाय इसके कि वो एक ही सब्जेक्ट के ऊपर वो क्रीमिंग वाला जो सिस्टम जिस तरह अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम के अंदर और वो स्ट्रेस लेता है वैसे ही स्ट्रेस ना दिया जाए, बल्कि उनको फैसिलिटेट ये भी किया जा सकता है कि वो ऑनलाइन एग्जाम जो है वो अब तो बहुत से ऐसे सिस्टम आ चुके हैं कि आप अपने घर बैठ के भी एग्जाम जो है वो आप कंडक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर ही तक जो है जो जाना कोई अब जरूरी नहीं रह गया। तो आने वाले वक्त में तो बहुत सी अब ऐसी स्कूल डेवलप हो चुके हुए हैं जो आप अपने घर से बैठ के वो क्लासेस जो है अटेंड कर सकते हैं, तो फिर एग्जाम भी वो मुमकिन है। और इसके लिए इनको जो फुल प्रूफ जो मैकेनिज्म डिजाइन अब से कर लेना चाहिए। और यूरोप के अंदर ऐसे बहुत से सिस्टम, आप फिनलैंड को लें, आप जापान को लें, इवन आपके चाइना के अंदर बहुत से ऐसे सक्सेसफुल जो सिस्टम ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, ज्वाइन किया इस वाले से मजीद बात करने के लिए। उज़मा यूसुफ साहिबा, स्पोक्स पर्सन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, हमारे साथ मौजूद थी पहले भी, उनका मौक़िफ़ भी जान लेते हैं। उज़मा साहिबा, काशिफ साहब ये कहते हैं कि एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा टाइम टेबल स्केड्यूल बना सकते हैं जिसमें क्लैश ना आए। एंड देन अगेन उज़मा साहिबा, आई गेट इट, आप पॉलिसी की बात कर रही हैं, आप स्पोक्स पर्सन हैं, आप एक ब्रिज का किरदार भी अदा कर रही हैं ना IGCSE और स्टूडेंट्स के दरमियान में पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान में जो बच्चों को मसाइल हैं आपने वो भी तो वहां पर बताने हैं ना। अगर आप मुझे इस बात का मौका दें जवाब देने का, बिकॉज देखिए अभी तक तो आप लोगों ने एक वन साइडेड साइड सुनी है। मैं आपको पहले बता दूं, पहली बात तो ये कि जो एग्जाम स्केड्यूल होते हैं ना वो 18 महीने पहले एक टाइम टेबल बनता है, वो टाइम टेबल स्कूल्स को भेजा जाता है जिसके लिए हम फीडबैक लेते हैं। तीसरी बात ये है कि ये बिल्कुल गलत आपको मिसगाइड किया जा रहा है कि जी वो पाकिस्तान के लिए स्केड्यूल फर्क है। आप प्लीज वेबसाइट पे जाएं, मैं आपको कहूंगी ही नहीं, टाइम स्केड्यूल देखें, हर टाइम जोन का एक एग्जाम का स्केड्यूल है। बिल्कुल ऐसी किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और जहां तक ताल्लुक है हम कहाँ कहाँ काम करते हैं, इस वक्त सबसे बड़े
اسٹوڈنٹس کا نمبر اور اسکولس کا امریکہ میں ہے. آپ جا کے ذرا وہاں دیکھیے گا, چائنا اس سے زیادہ, پھر اس کے بعد آپ انڈیا میں دیکھیں, اور پاکستان بھی ایک بہت بڑا ملک ہے اور باقی مسلم کنٹریز بھی ہیں. تو اس قسم کی باتیں کر کے پیرنٹس کے اسٹریس میں اضافہ ہوگا. پہلا 2-3 ٹیکنیکل پوائنٹس, ایک تو یہ کہ دس از اے ویری سائنٹیفک میتھڈ آف ڈوئنگ اٹ. دوسری بات آپ ڈیوریشن کی کہہ رہے تھے, تو پورے دن میں ایک گائیڈ لائن ہے میکس کی کہ 6.5 آورز کے لیے بچہ امتحان دے سکتا ہے. ہاؤ ایور کیمبرج کے جو امتحان ہیں ان کی ڈیوریشن کسی کی سب سے زیادہ جو ہے وہ 3 گھنٹے ہے اور سب سے کم 90 منٹس کا ایگزام ہے. آپ نے تو خود دیے ہیں, آپ کو پتا ہوگا. تیسری چیز یہ دیکھیں, کیمبرج کی کوالیفیکیشن کہاں ریکگنائز نہیں ہے, اینڈ آور چلڈرن ڈو ریئلی ویل. آپ پاکستان میں دیکھ لیں, آئی بی اے میں دیکھ لیں, لمس میں دیکھ لیں, آفان میں دیکھ لیں, اور اسی طرح ہارورڈ اور کیمبرج میں دیکھ لیں. تو آپ کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق بچوں کو بھی تیار کرنا ہے. یہ ایک ملک میں تو نہیں ہو رہا. آپ کا, میں بالکل اپریشیٹ کرتی ہوں کہ آپ کا جو ایک وری ہے یا آپ کو لگتا ہے اس طرح ہے, لیکن اس کے پیچھے بہت ریسرچ ہوتی ہے. ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ بڑے طریقے سے آپ نے اسے کلیریفائی کیا ہے. آپ کو لینے کا مقصد ہی یہ تھا عظما کہ ہم ون سائیڈڈ یہ کنورسیشن نہ ہو اور یہ دونوں طرف کا ورژن آئے. سو آپ نے کہا کہ ون سائیڈڈ ہے, تو ہم نے ظاہر آپ کا موقف بھی اسی لیے لینا چاہا. ایک چیز بتائیے گا, جو ایک الزام یہ آ رہا ہے, آئی ہوپ کہ میں اس کو بیٹر سمرائز کر سکوں, جو اس وقت ہمارے ساتھ پہلے گیسٹ بھی تھے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اے آئی کا زمانہ ہے, اب سینٹرز جانے کی بھی اتنی ضرورت نہیں ہے, آن لائن ایگزام بھی لیے جا سکتے ہیں. جو ہالز بک کرائے جاتے ہیں 24 گھنٹے کے لیے, 12 گھنٹے کے لیے, وہ کاسٹ افیکٹو ہوتے ہیں, اس لیے یہ کیا جاتا ہے اور اس لیے یہ ایکسٹرا برڈن بچوں پہ ڈالا جاتا ہے. تو اس کو آپ کیا کہیں گی؟ جی سر, بالکل ویلڈ سوال. اچھا ہے کہ آپ سوال پوچھ رہی ہیں, تو آپ کو پھر اس کی بیک گراؤنڈ میں دے پاؤں گی. کین یو ہیئر می؟ یس آئی کین. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں, یہ جو ریموٹ پراکٹرنگ کی اور آن لائن ایگزام کی بات کریں تو یہ, اور جو اے آئی مارکنگ, یہ 2 چیزیں آج کل بہت لوگ بات کرتے ہیں. تو یہ کہیں پہ بھی ہائی اسٹیکس میں پوری دنیا میں ابھی شروع نہیں ہوا. جو آن لائن ڈیجیٹل ایگزامز بھی ہیں اس کے لیے بھی فی الحال سینٹرز میں جا کے, یس ان دا فیوچر دیز تھنگز ول ہیپن, لیکن ڈیجیٹل امتحان کے لیے بھی آپ کو سینٹر میں جا کے ڈیجیٹل دینا ہوتا ہے. اور ہم اپنے اسکولس کے ساتھ ڈیجیٹل پہ کام کر رہے ہیں, بالکل وہ اپنی جگہ بات ہے. لیکن آن لائن پراکٹرنگ میں کافی مسائل آئے ہیں, کچھ یونیورسٹیز کو بھی, لیکن کچھ ہمارے آئلز اور باقی کے پروجیکٹس میں ہم کر رہے ہیں. لیکن یہ وہ سوئچ نہیں ہے جو آپ فلپ کریں گے. دیکھیں, بچوں کی ریڈینس از اندر ویری امپورٹنٹ تھنگ. اگر ہم کلاس روم آپ کا جو ہے جس میں آپ پین اینڈ پیپر کر رہے ہیں, ہم ڈیجیٹل جب آپشن ان کلاس روم دیں گے بھی, تو وی ول میک شیور چلڈرن ہیو دی ادر آپشن. دوسری بات, اگر آپ ریسرچ دیکھیں تو ٹیک از ایجوکیشن فرسٹ اینڈ دین ٹیک. ابھی جب اوور یوز ہم ٹیک کا کرتے ہیں تو ایون فار ایجوکیشنل پرپز جب آپ اوور یوز کرتے ہیں تو اٹ ہیز این امپیکٹ آن چلڈرنز لرننگ, دیئر مینٹل ڈیولپمنٹ اینڈ سو آن. میں آپ کو آفر کرنا چاہوں گی, آپ لوگ دونوں اتنے انٹرسٹیڈ, اینڈ آئی ایم سو گلیڈ یو آر انٹرسٹیڈ ان ایجوکیشن, تو میرے لیے تو یہی بہت بڑی بات ہے. تو آپ انشاءاللہ آپ مجھے بتائیے باقی جو سوال ہے آف لائن کسی وقت ہم آپ کو ملوا بھی دیں گے اپنے سولوشنز کی طرف آ جاتے ہیں. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پیشکش کی تھی کہ اگر ہم آپ کو ایک سروے کرتے ہیں بچوں کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر, جو کہ وہ ایگزامس کے ڈیورنگ ان کی ہوتی ہے, کیا آپ وہ رپورٹ, بالکل وہ نان بائس رپورٹ ہوگی اور وہ بڑے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہم بناتے ہیں اس کو, آپ بھی اس میں ہمارا ساتھ دیں, ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں, کیا وہ رپورٹ آپ کیمبرج کو فارورڈ کریں گی اور اس کے بعد آپ اس کے اوپر اقدامات کر سکتی ہیں؟ فارورڈ کرنے کی بات نہیں ہے, میں خود کیمبرج کی گلوبل لیڈرشپ ٹیم کا ممبر ہوں, تو اس لیے جو کوئی تو سولوشن ہوگا اس چیز کا, کوشش پوری دیکھیں کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک اور چیز اس میں سمجھاؤں کہ جب ہم ایگزامس کرتے ہیں جن کے جیسے 4 کمپوننٹ ہیں, اب وہ 4 کمپوننٹ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو اسپریڈ آؤٹ کریں. جب آپ ان کو اسپریڈ آؤٹ کرتے ہیں, جیسے آپ نے دیکھا بیچ میں کئی دفعہ ہوتا ہے کوئی ایگزام نہیں ہو پاتا کسی ایک وجہ سے, تو پھر ہمیں وہ ایویڈینس مل جاتی ہے ٹو گیو چلڈرن فار ایگزامپل اسیس گریڈ. سملرلی جو سبجیکٹس کی بریڈتھ ہے وہ بہت زیادہ ہے. دوسرا ایسائی میں ایک فارمل چینل موجود ہے. ہم یہ جو آپ کو میں بتا رہی ہوں, ایک تو یہ آن لائن ہے, اب ہم کیونکہ اسکولس کے تھرو کام کرتے ہیں تو ایوری اسکول کین ڈو دس. وہ ہم سے ان ٹچ ہوتے ہیں, 18 مہینے پہلے ہم ڈرافٹ سلیبس ان کو دے دیتے ہیں.
اور جہاں تک بات ہے وہ, اور اس میں صدف آپ نے کامنٹ کیا تھا پیسوں کا, تو اس کا کیسے ہم امتحان کرتے ہیں اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جسٹ ٹو لیٹ یو نو, جو کیمبرج کی پاکستان کی فیس ہیں they are in the lowest band around the world, and I will encourage you to go to the website and look at all the fees around the world, and then یہ میرا کامنٹ نہیں تھا, یہ مرزا صاحب جو تھے انہوں نے پوائنٹ میں کیا تھا, تو میں آپ سے چاہ رہی تھی آپ اسے تھوڑا کلیریفائی کر دیں. چلیں آپ کی کلیریفیکیشن اس حوالے سے آ گئی. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. چلیں جی, اب ذرا موسم کی بات کر لیتے ہیں, کیونکہ موسم کے تیور بالکل بھی اچھے نہیں ہیں, اور موسم آنے والے دنوں میں جس طرح کے اب ارادے رکھتا ہے وہ آپ کے سامنے. تو اب محکمہ موسمیات نے ہیٹ ویو کا ملک بھر میں کہا ہے کہ جی ہیٹ ویو کا الرٹ جاری کر دیا ہے. محکمہ موسمیات خبردار بھی کر رہا ہے کہ جنوبی پنجاب ہے, سندھ ہے, بلوچستان ہے, تو اس میں درجہ حرارت جو ہے وہ معمول سے 1 نہیں 2 نہیں 4 ڈگری زیادہ رہنے کا امکان ہے. سو اب اس میں بالائی پنجاب بھی آ رہا ہے, کے پی بھی ہے, کشمیر بھی ہے, گلگت بلتستان میں یہاں پر 5 سے 7 ڈگری زیادہ رہ سکتا ہے. چلیں جی, بات بھی کر لیتے ہیں. پھر ہمارے ساتھ موجود ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ موسمیات انجم نذیر زیغم صاحب. بہت شکریہ انجم صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. انجم صاحب, اس ہیٹ ویو سے سب سے زیادہ کون سے علاقے متاثر ہوں گے, پہلے تو یہ بتا دیں. جی بہت شکریہ. دیکھیں, یہ ہیٹ ویو جو ہے مئی کی پہلی پراپر ہیٹ ویو ہے جو تقریباً پورے ملک کو متاثر کرے گی. اور اگر آپ میکسیمم ٹمپریچر کن علاقوں میں ہوں گے, اگر آپ اس کی بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ ٹمپریچر جو ہیں وہ سندھ یا صدرن بلوچستان اور صدرن پنجاب میں ہو سکتے ہیں. سندھ میں جی آنے والے 2 سے 3 دنوں کے دوران شہید بے نظیر آباد, لاڑکانہ اور اس سے ملحقہ علاقوں میں درجہ حرارت 49 تک بھی جا سکتا ہے, اور شاید 50 کو بھی ٹچ کر جائے. اور اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں اپر ایریاز کی, تو اسلام آباد میں یا خطہ پٹوہار میں بھی گرمی کی شدت زیادہ رہے گی. اسی طرح جی بی اور بلائی کے پی کے میں بھی جو ہے وہ گرمی کی شدت زیادہ رہے گی, جس کی وجہ سے جو پہاڑوں پر موجود برف ہے وہ تیزی سے پگھلے گی اور آپ دریاؤں میں جو ہے وہ فلو بڑھ جائے. ایک چیز ابھی آپ کہہ رہے تھے, میں تھوڑا سن کے مجھے حیرانی ہوئی کہ آپ نے کہا یہ پہلی ہیٹ ویو الرٹ ہے جو جاری کی جا رہی ہے, تو اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا؟ اس سے پہلے جو گرمی پڑ رہی تھی وہ اٹ واز آلموسٹ لائک میں نے کہا یہ مئی یہ جو موجودہ مہینہ ہے مئی کی پہلی ہیٹ ویو ایڈوائزری ہے. میں آپ کو کانٹرڈکٹ نہیں کر رہی, میں بس حیران ہو رہی تھی موسم کی جو ہمارے ساتھ آنکھ مچولی چل رہی ہے نا. لیکن ایک چیز بتائیے گا, یہ جو کہا جا رہا ہے کہ درجہ حرارت 4 ڈگری اوپر جائے گا جہاں جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں, چاہے وہ پنجاب کی ہو, سب جگہ, تو یہ اس کے پیچھے فیکٹرز کیا ہیں؟ لاسٹ ایئر کیا تھا, اس سال کیا ہے؟ تھوڑا سا ہمیں کمپیریزن بتا سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی, لاسٹ ایئر بھی ٹمپریچر لائک وائز تھے. اگر میں اپریل کی بات کرتا ہوں تو اپریل میں جو ٹرینڈ تھا وہ پریویس ایئر کی نسبت زیادہ ہمارے ہاں ٹمپریچر رہے. تاہم جب مئی کا آغاز ہوا تو آپ نے یہ دیکھا کہ مئی کے آغاز سے لے کر پچھلے 2 روز تک جو ہے وہ کنٹینیو جو ہے وہ مغربی ہواؤں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری تھا, ملک کو گاہے بگاہے متاثر کرتا رہا ہے. اور ملک کے کافی علاقوں میں بارش ہوئی, جس کی وجہ سے جو ہمارے مئی کے ٹمپریچر سے ان دا کمپیریزن آف پریویس ایئر وہ کم رہے. تاہم آج سے جو ہے وہ تقریباً یہ مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک میں سے ختم ہو چکا ہوا ہے. تو اب یہ اگلے 4 سے 5 روز جو ہے وہ ٹمپریچر کا رائزنگ ٹرینڈ رہے گا, اور ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ یہ پریویس ایئر سے ٹمپریچر زیادہ ہوں. اور انجم صاحب, اب جس طرح ناردرن ایریاز کی بات کی جائے تو درجہ حرارت جب بڑھے گا تو گلیشیئرز میلٹ ہونے کے خدشات بھی موجود ہیں, اور اگر ہیں تو فلڈنگ کا کوئی خدشہ موجود ہے؟ دیکھیں جی, جب ٹمپریچرز بڑھتے ہیں تو آلریڈی جو ہے وہ ان علاقوں میں جو گلوف کی وارننگز ہیں وہ بتا دی جاتی ہے. گلوف کیا ہوتا ہے جی؟ گلیشیئرز کی جو لیکس بنتی ہیں ان سائڈ, وہ جب ٹمپریچر بڑھتا ہے اور برف پگھلتی ہے تو وہ سڈنلی برسٹ ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ جو ہے نا ایک شارٹ ٹرم کا جو ہے وہ فلڈ جنریٹ ہوتا ہے اس پرٹیکولر ایریا کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ جنرلائز اگر ہم بات کرتے ہیں تو تقریباً پہاڑی علاقوں میں ٹمپریچر زیادہ رہیں گے, جس کی وجہ سے جو آپ کا میلٹنگ ریٹ آف سنو ہے وہ بڑھ جائے گا, اور جو دریا ہیں ان میں پانی کا بہاؤ بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ.
یہ جو انجم صاحب کہتے ہیں جی مئی کی پہلی ہیٹ ویو، مئی کی دوسری ہیٹ ویو، یہ بڑا میرا دل دہلا دیتی. اور دیکھیں انڈیا اور پاکستان کا جو کانفلکٹ تھا نا، اس میں لوگ موسم کو بھول گئے تھے. ابھی بتایا انجم صاحب نے کہ مغربی ہوائیں چل رہی تھی تو ہمیں شاید فیل نہیں ہو رہا تھا، اور ہمارے جذبات کہتے ہیں نا ساری توجہ کہیں اور تھی. لیکن میں آپ کی توجہ ایک طرف لے کے آنا چاہتا ہوں. آپ ذرا ایک دفعہ ویژوائز کریں میرے الفاظ کو. آپ موٹر وے پر ٹریول کر رہی ہیں اور آپ کے لیفٹ اور رائٹ پہ آپ دیکھتی ہیں کہ ایپل ٹریز ہیں، مینگو ٹریز ہیں، چیری ٹریز ہیں. آپ کو کیسا فیل ہوگا؟ کیا بات ہے، مجھے لگے گا یہ میں کہاں گھوم رہی ہوں. دیکھا، اب یہ حقیقتاً ہونے لگا ہے. درخت لگائیں، گرمی بھگائیں اور ماحول دوست بنے. وزارت مواصلات اور وزارت ماحولیاتی تبدیلی نے ملک بھر کے موٹر ویز کے اطراف پھل دار درخت لگانے اور بڑے درخت لگانے، سایہ دار درخت لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے تاکہ جو ٹریولرز ہیں وہ رک کے پھل توڑ کے کھائیں، مطلب کھا لیں، میرا خیال ہے. اچھا، یہ ویسے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، لیکن خوبصورت ہوگا بھائی، اور سایہ کہتے ہیں نا، سایہ بھی ملے گا، ماحول بھی خوشگوار ہو جائے گا. تو ظاہر انہوں نے پوری اس کی پلاننگ کی ہوگی. تو وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے زرعی ماہرین اور فارمر سے بھرپور تعاون کی بھی اپیل کی ہے. موٹر ویز کے بعد اب دیگر شاہراہوں کے ساتھ بھی پھلدار پودے لگائے جائیں گے. یہ دونوں منصوبے بہت زبردست کہا جا رہے ہیں اور ماحولیاتی تبدیلی پر کام ہو رہا ہے. تو ہونا چاہیے، اس وقت کی ضرورت بھی ہے، دنیا اس پر کنسیڈر بھی کر رہی ہے. اور جس طریقے سے ٹیمپریچر اور درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، 1 نہیں 2 نہیں 4 ڈگری بڑھ رہا ہے ہر سال، تو پھر یہ اسٹیپ لینا ہمیں. اچھا، ابھی آپ نے بات بڑی امپورٹنٹ ویسے کی، میرے دماغ میں ایک بات کلک کی ہے جو آپ نے بات کی کہ پھلدار جو درخت ہوگا اسے پھل توڑ کے کھا سکتے ہیں ٹریولرز. دیکھیں جب ہم ناردرن ایریا سے بھی ٹریول کرتے ہیں نا، تو آپ دیکھتے ہیں جب آپ اسکردو جاتے ہیں یا آپ جب ہنزا جاتے ہیں، وہاں پر چیری ٹریز ہوتے ہیں. اچھا، کچھ جو ریزیڈنٹس ہیں وہ آپ کو الگ کرتے ہیں کہ آپ چیریز ان کے باغیچے سے اتار لیں. پھل توڑنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. ٹورسٹ کیا کرتے ہیں، شاخوں سے درخت کی شاخیں پوری اتار لیتے ہیں. دس از ناٹ دا رائٹ وے. آپ پھل اتار سکتے ہیں، آپ ٹری کو ڈیمیج نہیں کر سکتے. اس کی ایڈوائزری بھی جاری ہونی چاہیے ٹریول موٹر ویز کی جانب سے کہ بھائی اب یہ کس کی ملکیت ہے، آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ لوگ اٹریکٹ ہوں گے تو کوئی ایک نیا وہاں پہ محاذ نہ بن جائے. تو یہ ایک ایڈوائزری اس حوالے سے. چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے بریک کے بعد اور گفتگو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک. اور جی اب ہم بات کر لیتے ہیں گرمی کی. تو ہم نے بات کر لی ہے. گرمی کے ساتھ سیکنڈری آپ کو اور کیا مسائل آ رہے ہیں گرمی کے اندر صحت عامہ کے حوالے سے؟ سب سے پہلا مسئلہ دیکھیں، ایک تو یہ جو گرمی کے موسم میں فلو ہو جاتا ہے نا، یہ جو وائرل ہو جاتا ہے، یہ بہت خطرناک سمجھ سے باہر ہوتا ہے. ویسے دوسرا صدف آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ آج کل لوگوں کو انٹسٹائنل ڈیزیز بہت ہو رہی ہیں، پیٹ خراب ہو رہا ہے. اس لیے کہ دیکھیں گرمی میں نا کھانا جلدی خراب ہوتا ہے. ایون کے گھروں میں، جبکہ ہم ہمارے گھروں میں ریفریجریٹر ہوتے ہیں، وہاں پہ کھانا میں اسٹور کر سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جب باہر ہوتے ہیں، اور آج کل کیونکہ منڈیاں بھی لگ گئی ہیں تو لوگ بہت زیادہ جا کر وہاں پر ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں، دن کے ٹائم میں جا رہے ہیں، شام میں، تو پھر آپ کو وہاں پہ کچھ کھا بھی لیتے ہیں، پی بھی لیتے ہیں. تو باہر جو چیزیں ہیں وہ آپ کی صحت کے لیے کتنی خطرناک ہے. جس طرح کے نیلے پیلے وہاں پر شربت مل رہے ہوتے ہیں، وہ وہاں پر کسی اسٹال سے کوئی بریانی کھا رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں بڑی نقصان دہ ہیں آپ کی صحت کے لیے. تو ہمیں بہت ساری چیزوں کا اس میں خیال بھی رکھنا ہوگا. بالکل، آپ بڑے اہم نکات آپ نے ریز کیے ہیں. اس سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے ایسوسیٹ پروفیسر گیسٹرونٹرولوجسٹ ڈاکٹر عبداللہ بن خالد. السلام علیکم. کیسے ہیں؟ شکر اللہ کا، ٹھیک ٹھاک. سر، سب سے پہلے تو آپ یہ چیز کلیئر کر دیں کہ گرمیوں کے اندر انٹسٹائنل انفیکشنز، فوڈ پوائزننگ، پیٹ کے امراض کیوں بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، جیسے کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ بہت زیادہ بڑھتے ہیں، اور انفیکٹ سینٹر آف ڈیزیز کنٹرول امریکہ میں CDC کے نام سے بہت مشہور ہے، اور ان کا ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق دنیا میں ہر سال 42 ملین کیسز فوڈ پوائزننگ کے ہوتے ہیں، پریڈومیننٹلی سمرز میں، یعنی ہیٹ میں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، کئی وجوہات ہیں جس میں پاکستان میں جو ہم آس پاس دیکھتے ہیں، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ گرمی زیادہ ہوتی ہے تو لوگ اپنی تھرسٹ کو کوینچ کرنے کے لیے، جو پیاس کو بجھانے کے لیے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سڑکوں پر ٹھیلوں پہ فالسے کے شربت اور تربوز کے شربت اور فلانے شربت اور سکرین اور کیا اور گنے کے جوس، اگر آپ ان کو دیکھیں تو دیکھنے سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنی پور ہائیجینک کنڈیشنز میں یہ ہوتے ہیں. اور ان میں، یعنی آپ یقین جانیں، ان میں ٹائیفائڈ کے جراثیم، اس میں کولیرا کے جراثیم، اس میں ہیپاٹائٹس A اور E کے جراثیم، ٹائیفائڈ کے بھی ہوتے ہیں، ٹائیفائڈ کے، اور آج کل وہ ٹائیفائڈ آیا ہے ہمارے ہاں، ہم وہ دیکھ رہے ہیں جو کہ اکثر ڈرگ سے ریزسٹنٹ ہے، جس کو ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ ٹائیفائڈ کہا جاتا ہے. بہت ضروری ہے کہ اس پلیٹ فارم سے ہم عوام کے لیے یہ بات کہیں کہ خاص طور پہ اپنے پینے کا بہت خیال رکھیں. جو پیاس بجھانے کے لیے جگہ جگہ سے
جناب وہ لے لیتے ہیں، شربت کے نام پہ چیزیں، مختلف پانی لے لیتے ہیں. اس کے لیے بہت احتیاط رکھیں. پانی بھی وہ ہو جو کہ اوتھینٹک ہو، ہر ایسا پانی جس کو کہ منرل واٹر کے نام سے بیچا جا رہا ہے. ایون کہ وہ جو برف رکھی ہوئی ہوتی ہے، اتنے بڑے بڑے کنٹینرز انہوں نے لیے ہوتے ہیں، برتن ہوتے ہیں، زنگ آلود ہوتے ہیں، مکھیاں اس پہ بیٹھ رہی ہوتی ہیں، کسی چیز کا خیال نہیں رکھا جا سکتا. تو لوگوں کو بڑا اس چیز پر خیال رکھنا. آپ دیکھیے وہ برف آتی کیسے ہے، وہ برف اتنے بڑے بڑے وہ ٹرکس کے اندر، بوروں کے اندر آتی ہے وہ لٹرلی، وہ کوئی ایسے سیکیور طریقے سے نہیں آتی. دوسری ایک اور بات ڈاکٹر صاحب اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا، یہ برف والی بات بھی آپ ذرا بتائیے گا. ایک اور چیز بھی ہے نا کہ اب عید قربان آنے والی ہے. کراچی کے اندر بہت بڑی بڑی منڈیاں لگتی ہیں اور لوگوں میں بڑا ایک جذبہ ہوتا ہے. اب جب لوگ منڈیوں میں جا رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ جا رہے ہیں، پیاس بھی لگتی ہے، گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ چیز ہم نے نوٹس کی ہے کہ جو پانی آپ کو مل رہا ہے وہ 50-60 روپے کی 2 بوتلیں آپ کو مل جاتی ہیں وہاں پر. اب لوگوں نے پیاس تو بجھانی ہے، وہ بوتلوں کو ریفل کر کے وہاں پر بیچا جا رہا ہے، ٹیپ واٹر سے ریفل کیا جا رہا ہے. انہی بوتلوں کو ایسے ہنگال کے اس کے اندر ٹیپ واٹر ڈال کے آپ کو دے رہے ہیں. یہ کتنا خطرہ ہے؟ دیکھیے جی، یہاں ٹیپ واٹر تو کیا کہا جائے، اکثر تو وہ جو ٹیپ واٹر ہے وہ سیوریج کی لائنز میں بھی کبھی کبھی ملاوٹ آ جاتی ہے. تو اب آپ سمجھ لیں کتنے تھوک کی تعداد میں بیکٹیریا اس کے اندر پرورش پاتے ہوں گے. تو اس لیے پانی ہمیشہ جب بھی باہر جائیں اپنے ساتھ ہی لے جائیں، پانی اور ڈرنکیبل جتنے آئٹمز ہیں. اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھانا جس طرح سے کھایا جاتا ہے، وہ جناب یعنی بریانیاں فروخت ہو رہی ہیں اور جناب پلاؤ فروخت ہو رہا ہے اور ان ہائیجینک کنڈیشنز میں، یہ سارے کے سارے پلیٹ فارم ہے، یہ ریزروارز ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے یہ ڈیزیز پھیلتی ہے. اچھا، تو آپ تھوڑا سا گائیڈ یہ بھی کر دیں کہ اب احتیاط کیا کی جائے. یہ تو ہو گئی باہر سے نہ کھائیں، لیکن گھر میں بھی کھانا اگر خراب ہو رہا ہے تو پھر گھر میں کیا احتیاط کریں؟ عموماً اس سیزن میں کس طرح کے کھانے کھانے چاہیے؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ اس میں ٹیمپٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے شوگری ڈرنکس کی، بیوریجز کی، کہ بھئی ذرا کوئی میٹھا گنے کا جوس پی لو، ذرا کوئی ٹھنڈا ہو لیکن میٹھا بھی ہو ساتھ. اس وجہ سے اس مٹھاس کی چکر میں ڈائبٹیز کا ریشیو بڑھتا چلا جا رہا ہے ہمارے یہاں، اوبیسٹی کا ریشیو بڑھتا چلا جا رہا ہے، موٹاپا جو ہمارا آ رہا ہے، یہ اس کی مین وجہ یہ یعنی انفیکشنز اپنی جگہ، اور پھر ظاہر ہے جب روزانہ ڈرنکس، سافٹ ڈرنکس پیتے رہیں گے. اسٹڈیز میں دیکھا گیا کہ جو روزانہ ایک سافٹ ڈرنک پیتا ہے یا کوئی ایک بیوریج پیتا ہے، شربت یا اس قسم کی کوئی میٹھی چیز، اس کا ڈائبٹیز کا رسک نارمل لوگوں سے ڈبل ہو جاتا ہے. لیکن یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا، ہائیڈریٹ رہیں تو نمک کا بھی استعمال کریں، تو تھوڑا ظاہر آپ کو انرجی چاہیے تو آپ تھوڑا گلوکوز کا بھی استعمال کریں. ہاں، یہ کہا تو جاتا ہے، لیکن اس میں سب سے اچھا یہ ہے کہ پانی کم سے کم 12 سے 14 گلاس پانی، صاف ستھرا پانی ایک دن میں گرمیوں میں آدمی پی لے، تو اس کو نہ شکر کی ضرورت ہے نہ گلوکوز کی ضرورت ہے کہ وہ بیچارہ اپنے ڈائبٹیز کا رسک کیوں لے. بٹ ڈاکٹر صاحب، اب کچھ جو لوگ اب جس طرح 12 سے 14 گلاس نہیں پی سکتے یا 1.5 سے 2 سے 2.5 لیٹر نہیں پانی پی سکتے، کوئی ایسا ڈرنک آج ہمارے پروگرام کے توسل سے اپنے ویورز کو بتائیں جو مطلب بہت ایزی ٹو میک ہو، آپ گھر میں بنا سکیں، آپ کے جسم کو تر و توانا رکھے، الیکٹرولائٹس آپ کے، نیوٹرینٹس آپ کے فل رکھے. سب سے اچھا یہ ہے جیسے ایک تو پانی، اور پانی میں آپ لیمن جوس ڈالیں، لیمن ڈال لیں وداؤٹ شوگر، وداؤٹ شوگر، بہت اچھی آپ کو لگے گا. اسی طرح تربوز وغیرہ، فالسے وغیرہ کا جوس بنانا ہے گھر پہ بنا لیجئے. یہ جو فروٹس ہیں، وہ والے فروٹس جس میں واٹر کا کنٹینٹ بہت زیادہ ہے، بہت فائدہ مند ہے. اب اسٹڈیز میں دیکھا گیا کہ جو تربوز اور اسٹرابریز ہیں 92% واٹر ہوتا ہے ان میں، باقی جو وہ 8% ہے. اٹس بیٹر ٹو ایٹ دیم لائک ہول فوڈ کھائیں، کیونکہ اس میں فائبر بھی ہے تو آپ کی ڈائجیشن میں اور باڈی کی اور جو ریکوائرمنٹ ہے اس میں ہیلپ کرے گا. سو اور اتنے زیادہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں تربوز ہیں، تو کیوں نہ ظاہر اس موسم کی. لیکن اس میں جو خاص بات ہے دھیان رکھنے کی کہ فروٹس ان گرمی کے موسم میں گلتے بہت جلدی ہیں. فروٹ جہاں گلا اور جناب وہ انفیکشن ہو گیا، تو یہ اس فروٹ کو انفیکشن بہت تیزی سے فروٹس کے ذریعے سے ہوتا ہے، خاص طور پر آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ٹماٹر ہو، کھیرا ہو، ان میں سے بہت جلدی وہ خراب ہو رہا ہے، ان میں سے پانی بھی. تو فروٹس اپنی جگہ، اس کا استعمال بہت ضروری ہے، لیکن یہ دیکھنا بہت، یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ یہ فروٹ بالکل تر و تازہ ہو. ہاں، روشنی ڈالیے گا. اگر آپ کہہ رہے ہیں فروٹ گلا ہوا اگر آپ کھا لیں یا کچھ پرانا فروٹ کھا لیں تو وہ انفیکشن کا سبب بن سکتا ہے. بالکل بن سکتا ہے. بہتر ہے کہ اس کو پھینک دیں کہ آپ گلا وہ فروٹ کھائیں. اچھا، جو ہم کیلے کھاتے ہیں اکثر وہ سائڈ سے تھوڑے سے گلے ہوئے ہوتے ہیں، یا ایپل ہیں وہ تھوڑے سے کلر چینج ہوا. کیلے میں اس کا انسیڈنس کم ہے، تربوز اور ایپل میں زیادہ ہے.
ایک چیز بتائیں، اب جیسے اکثر لوگ خود ہی سیلف میڈیکیشن کر لیتے ہیں، انہوں نے اپنے گھروں میں رکھی ہوتی ہے کہ اسٹمک اپسیٹ ہو تو کیا کھا لیں، تو کس کنڈیشن میں اٹس اوکے کہ آپ ٹھیک ہے آپ کو ڈاکٹر کی ریکمینڈیڈ ٹیبلٹ پتہ ہے کھا لی، بٹ اگر سچویشن کتنی خراب ہو تو آپ کو ڈاکٹر دیکھیں بات یہ ہے چھوٹے بچوں میں جو چھوٹے بچے ہیں ان میں اگر ڈائریا وامٹنگ ہو جائے نا کسی صورت سیلف میڈیکیشن نہ کریں. چھوٹے بچے ڈائریا اور لوز موشن سے مر بھی جاتے ہیں. بڑوں میں اگر یہ لوز موشنز ہو جائیں وامٹنگ ہو جائے تو ORS کی حد تک تو ٹھیک ہے اور 2-3 دن تک آپ شارٹ اینٹی بایوٹک لے لیجئے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ فلیجل کے نام سے ٹیبلٹ ہے وہ ہر بات پہ فلیجل ہر بات پہ یاد رکھیے اس کے irreversible نرو ڈیمیج ہوتا ہے لانگ ٹرم یوز سے اور ڈرپس بھی لگتی ہیں آج کل تو فلیجل وہ ہر بات پہ فلیجل. تو یہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر اتنی لمبی اینٹی بایوٹکس لینا جب بھی پیٹ خراب ہو جناب فلیجل کھا لی یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عبداللہ بن خالد ہمارے ساتھ تھے اور بڑی زبردست انفارمیشن شیئر کی. ہماری کوشش یہ ہے کیونکہ گرمی ہے تو آپ نے کن چیزوں سے احتیاط کرنی ہے، صرف یہ نہیں کہ دھوپ میں کتنا نکلنا ہے کب نکلنا ہے سن بلاک لگانا ہے، کھانے پینے میں بھی آپ نے احتیاط کرنی ہے. ایک اور چیز یہاں پر بڑی امپورٹنٹ ڈسکس کرنے والی تھی وہ تھی چائے اور تمباکو نوشی، اس سے بھی آپ نے گرمیوں میں گریز کرنا ہے لیکن اب ظاہر سی بات ہے چائے اور چائے سے کیسے روکیں گے آپ لوگوں کو؟ چائے ٹی از فینٹاسٹک، چائے کو آپ نے کچھ نہیں کہنا. چائے تو راحت بھی ہے، چائے تو چستی بھی لاتی ہے تازگی بھی لاتی ہے اور چائے جو ہے جب دشمن بھی پی کے جاتا ہے تو پاکستانی چائے کا وہ معترف ہو جاتا ہے. عشرت خان دکھا رہی ہے ایک رپورٹ چائے کے اوپر، ذرا دیکھیے گا. یہ شہر روشنیوں کا ہے لیکن یہاں لوگوں کے دل چائے سے روشن ہوتے ہیں. موسم کی کوئی قید نہیں، دھوپ ہو یا بارش، حبس ہو یا خنکی، کراچی والوں کے دل کی حالت بس ایک سوال پر ٹکی ہے، چائے ملے گی؟ یہاں چائے صرف پینے کی چیز نہیں بلکہ ملاقاتوں کا بہانہ، دوستی کا ذریعہ اور اکثر خاموش محبت کی ترجمان بھی. ہم کراچی والے سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں بس چائے نہیں چھوڑ سکتے. چائے ہماری پہلی محبت ہے. چائے کراچی والوں کے لیے سب کچھ ہے، نشہ، محبت، انرجی ڈرنک. پیپر ختم ہوا ڈسکشن کہاں کرنی ہے؟ چائے کے ہوٹل پہ چائے ہے. صحیح ہے، دکھ درد کی ساتھی چائے ہے ہماری. چائے ایک زندگی ہے ہماری اور یہ ایک بہانہ ہوتا ہے ہمارے بیٹھنے کا، اس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے. کبھی ایک کپ میں بچھڑنے کی کہانی چھپی ہے تو کبھی 2 کپوں کے درمیان ایک نئی شروعات. درختوں کے سائے تلے چھن چھن آتی دھوپ کے ساتھ گرم چائے کا مزہ ہی الگ ہے. 2 جسم ایک جان ایک دودھ پتی اور وہ بنتی ہے چائے. ٹھنڈ کو ٹھنڈ مارتی ہے، اسی طرح میں کہوں گا کہ گرمی کو گرمی ہی مارتی ہے. چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو چائے ضروری ہے. کبھی تنہائی کی دوست تو کبھی محفل کی جان. چائے کراچی والوں کی زندگی کا وہ ذائقہ ہے جو کبھی پھیکا نہیں پڑتا. کراچی میں چائے موسم سے نہیں بلکہ دل سے جڑی ہے اور دل کبھی چائے کے بغیر نہیں رہتا. کیمرامین یعقوب بلخی کے ساتھ عشرت خان، ARY نیوز کراچی. بھائی جو عشرت چائے پینی تھی اتنا بھر کے کپ چائے پینی ہے، باقی لوگ تھوڑا تھوڑا پی رہے تھے. چائے اور چاہت کی طلب کراچی والوں کے دلوں سے نہیں آپ مٹا سکتے. تو ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد اور مزید اس گفتگو کو ایسے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک. اور جی اب ایک بڑے اہم موضوع پہ ہم گفتگو کرنے لگے ہیں. عالمی بینک اور عالمی اقتصادی فورم نے گلوبل جینڈر گیپ رپورٹ جاری کر دی ہے جس میں دنیا کے ان ممالک کو شامل کیا گیا ہے جہاں پر خواتین کی بڑی تعداد جو ورک فورس کا حصہ نہیں ہے. صنفی مساوات کی عالمی فہرست میں پاکستان 146 ممالک میں سے 145ویں نمبر پر ہے. فہرست میں اس نمبر سے نیچے صرف سوڈان ہے. رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستانی خواتین کو مردوں کے مقابلے میں 18% کم اجرت ملتی ہے. ملک کی نصف سے زائد آبادی پر مشتمل خواتین کا صرف 23% ملکی ورک فورس میں حصہ ہے. اور مزید یہ بھی کہا، پھر ماہرین کا یہ کہنا تھا کہ ملک کو ترقی دینے کے لیے ورک فورس سے باہر موجود جا کر جو 4 کروڑ خواتین ہیں ان کو شامل کرنا ہوگا پیشہ ورانہ نوکریوں میں بھی، اور عورتوں کو مردوں کی جو برابر شانہ بشانہ اپرچونٹیز پرووائڈ کرنی ہوں گی، تبھی ملک و قوم جو ہے وہ مزید ترقی کرے گا. چلیں جی تو اس پر بات کر لیتے ہیں کیونکہ بڑا امپورٹنٹ رول ہے
اور ظاہر ہے کیونکہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین لڑکیاں جس طرح تعلیم میں ہم دیکھ رہے ہیں ہر شعبے میں آگے بڑھ رہی ہیں تو ایک اچھی ورک فورس بن سکتی ہے اور گلوبلی ہم یہ ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں تو وائی ناٹ پاکستان میں بھی اب اس ٹرینڈ کو ہمیں آگے لے کر جانا چاہیے تاکہ جو ہماری خواتین ہیں وہ بھی پارٹیسپیٹ کر سکیں اور ظاہر ہے ہماری ایک روبسٹ اکانومی بن سکے. تو بڑا اہم رول ہے خواتین کا ساری صورتحال. یہ جو میں ابھی رپورٹ کا ذکر کر رہا تھا نا اس میں ایک اور بھی اہم چیز یہ تھی کہ مینیجریل لیول پر 2.3% مرد جبکہ 0.4% خواتین ہیں. مینیجریل لیول کی بات کر رہی ہے جبکہ مینیجریل لیول کے اوپر اگر ہم بات کریں تو وہاں پر خواتین ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے سکلز جو ہیں وہ اچھے مثبت ثابت ہوتے ہیں چیزوں کو مینیج کرنے میں, لیکن اس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا اب اس میں کیا خواتین کے آپشن سے بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے درہ شہبار نثار, چیئرپرسن انٹرپرینورز KCCI بزنس وومن. تھینک یو سو مچ درہ شہبار صاحبہ, بہت شکریہ. تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا کہ یہ جو ایک پوری جینڈر گیپ رپورٹ ہے یہ ہماری سچویشن تو بتا رہا ہے لیکن از اٹ بیٹر دین دا پریویس ایئر, کچھ بہتری آئی ہے؟ دیکھیں انفیکٹ آپ اگر پہلے سے بھی دیکھیں گے آپ بھی ایک ورکنگ وومن ہیں اور یہاں پہ بھی اور جس طرح سے ایک اس میں ہم لوگ کام کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہمیں بہت سی چیزوں کو انالائز کرنا پڑے گا کہ وومنس کے لیے کس طرح سے وہ آگے جائیں اور کس طرح سے ہمیں اپنے کام کو فوکس کرنا چاہیے. اس میں ہمیں دونوں گورنمنٹ کو بھی ہمارے ساتھ کچھ کمپنسیٹ کرنا پڑے گا اور کچھ ہم لوگوں کو بھی سب سے پہلا ہمیں اسٹیپ جو ہے ایجوکیشن کا لینا ہوگا. رائٹ. جب تک آپ مینٹلی ریفائن نہیں ہوں گے تو کسی چیز کو بھی آپ لے کے نہیں چلیں. مطلب ایجوکیشن سے کیا ایجوکیشن سے دیکھیں آدمی مینٹلی ریفائن ہوتا ہے, بہت سارے ڈیولپ ہوتے ہیں, ہاں اسکل ڈیولپ ہوتی ہے, ساری چیز ہوتی ہے. اگر بعض آپ دیکھیں تو اور ایزیلی اس کی سمجھ میں ہر بات جو ہے نا ویئر آؤٹ آ جاتے ہیں کہ کیا پازیٹیو تھنکنگ ہے کیا نگیٹو تھنکنگ ہے, کیا بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. جس طرح سے آپ لوگ بھی روز آپ کا تو بہت ہی عوام سے ملنا اور سب چیزوں کا ہے, مگر اسی طرح سے میرا بھی یہی کہنا ہے کہ مطلب بہت ساری ایسی چیزیں ہمیں پہلے تو اپنی ایجوکیشن کو فوکس کرنا چاہیے. جبکہ دیکھیں ایک اچھی ماں, آپ اچھی مائیں دیں گے تو ہٹلر کا بھی وہ ہے میں اچھی قوم آپ کو دوں گا. تو جب مائیں ہماری ایجوکیٹڈ ہوں گی اور وومن اور اس میں وہی وومنس آتی ہیں اور اب تو پہلے سے زیادہ بہت زیادہ بہتری کا وہ ہو رہا ہے, مگر ہمیں بہت زیادہ کچھ 2-3 اس کو ہمیں کرنا چاہیے. کہ وجہ یہ ہے کہ ایک تو جہاں ہمارا ورک اینڈ فورس ہوتا ہے وہاں ہمیں ہر طریقے کی آسائش پرووائڈ ہونی چاہیے. لائک ڈے کیئر سینٹر ہے, مطلب ایون چھوٹی چھوٹی سی بعض ٹائم اب ڈے کیئر سینٹر تو ایک مسٹ ہونا ہی چاہیے. اب بہت سی جگہوں میں ہو چکا ہے مگر بعض جگہوں میں پھر بھی فیسلٹیز پرووائڈ ٹو میک شیور کہ سرکاری اداروں میں پرائیویٹ اداروں میں یہ ہونا چاہیے. یہ تو 100% ہونا چاہیے. دیکھیں نا جب آپ میک شیور کرنا ہے, یہ میک شیور ہماری گورنمنٹ نے کرنا ہے, ہم لوگوں کو بھی انہیں انالائز. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ لوگ میڈیا پہ بیٹھے ہوئے آپ کی سنی جاتی ہے, سب کچھ ہوا جاتا ہے, آپ کو بھی یہ آوازیں اٹھانی چاہیے اور یہ کرنا چاہیے کہ اس کے لیے ہماری کہ ان کے لیے کہ ہمیں جی ان جگہوں پہ ایک تو اسے ہراساں نہ کیا جائے جہاں لیڈیز کا یہ بات آتی ہے, اور ایک ان میں جو فل کانفیڈینس ہے نا وہ بلڈ اپ ہونا چاہیے. لیکن دیکھیں ہم یہ تو وانٹس کی بات کر رہے ہیں نا, یہاں پر تو نیڈز کے حالات ہیں کہ رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ مردوں کے مقابلے میں خواتین کو 18% کم تنخواہ ملتی ہے. نہیں تو یہی تو میں کہہ رہی نا, وہ اپرچونٹی انہیں جو آدمیوں کو دی جاتی ہیں اس اور آپ دیکھیں وہ ہاف ٹائم پہ انہیں ہر حال میں, یہاں صدف بیٹھی ہیں میں بیٹھی ہوں, ہمیں ہر حال میں گھر جا کے کچھ نہ کچھ دیکھنا ضرور پڑتا ہے جو آپ کو نہیں دیکھنا پڑتا ہو. بالکل. تو ہم تو ہر چیز کو لے کے چلتے ہیں نا, اس حساب سے. اب اگر ہم ورک کر کے جا رہے ہیں اور جگہ ہے وہاں ہمیں فیسیلیٹ نہیں کیا جا رہا ہے, ہمیں وہاں تنخواہ نہیں مل رہی ہے, جو ہم نے سمجھے کام دونوں ایکول کر رہے ہیں. مگر ایون کہ آپ کی سوری میں کٹ کر رہی ہوں لیکن مینیجرل لیول پہ بھی ہم بات کریں تو 2.3% مرد جبکہ 0.4%. تو کیا یہ ٹرسٹ نہیں ہے؟ ہاں یہ ٹرسٹ نہیں ہے خواتین کی, کیا وہ کیپیبل نہیں سمجھتے, کیا وجہ؟ نہیں, میں نے یہ کہا ہے جب تک آپ ایکول انہیں وہ نہیں دیں گے اپرچونٹی تو جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی.
آپ ہر چیز کے لیے ان کو فرض کریں ایک بیٹی ہوتی ہے, وہ پیدا ہوتی ہے, وہ کہتی ہے ابھی تم نے میاں کی سننی ہے, پھر شوہر کی سننی, پھر اس کے بعد باپ کی سننی ہے, پھر اس کی سننی ہے, مطلب سننے میں پوری زندگی چلی جانی ہے. تو اس لیے کہ آپ کو میں نے کہا نا کہ اب جب مینٹلی آپ ایجوکیٹڈ ہو جائیں گی, اس میں آپ کو اپنے رائٹس 100% پتہ چل جائیں گے کہ آپ کے کیا رائٹس ہیں اور آپ کو کیا, اور اسے فل کانفیڈینس ہونا چاہیے اسٹیپ لینے کی. دیکھیں میرٹ ہونی چاہیے, بیسیکلی میرٹ ہونی چاہیے, اور بیسیکلی اس میں اسے یہ پتا ہونا چاہیے کہ میرے کیا ویئر اباؤٹ ہے, مجھے کیا کرنا ہے اور مجھے کس طریقے سے. اب دیکھیں اب ہم اس ٹائم پہ بہت سی جگہ پہ ہماری لیڈیز جو ہیں وہ آگے بھی ہیں جینٹس سے, ہاں نو ڈاؤٹ. بہت ساری سی چیزیں ایسی ہیں کہ مگر وہ جو ہے مطلب 100%. میں تو یہ جیسے کہہ رہے ہیں سوڈانی کہ صرف وہ ہے, مجھے ابھی تک اس کو کانسیپٹ کو شاید میں ماننے کو راضی نہیں ہوں. ہے ایک ریسرچ ہے, سب کچھ ہے, ابھی ہمیں بہت کچھ اس میں کرنا ہے, مطلب ہمیں تو ہر وقت ہی کرنا. دیکھیں صحیح بات, جب تک آپ ہیں, آپ کہتے ہیں انسان کی زندگی ہر وقت سیکھ سکتا ہے. بالکل ایسے ہی, ہر وقت کے چانسز ہر وقت آپ, اور یہ نہیں کہتے نا کہیں کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا, کہیں زمین نہیں ملتی, کہیں آسمان نہیں ملتا. اسی شعر کے اوپر ہم اپنا کلوزنگ کریں گے پروگرام کی. کیا آپ نے ہائی لائٹ کیا, تو مطلب بہت شکریہ, کتنی اچھی انہوں نے بات کی. چلیں جی, ہمارے پروگرام کا وقت یہاں پر ختم پذیر ہو رہا ہے اور ہم دل تو نہیں چاہ رہا لیکن ہم آپ سے اجازت چاہ رہے ہیں. کل آئیں گے مزید خبروں کے, تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد.